People go through incredibly painful times, difficult times. Very shocking things happen in their lives. They lose a loved one. किसी प्यारे की डेथ हो जाती है, कुछ चाइल्डहुड से रिलेटेड ऐसी मेमोरीज़ होती हैं, ऐसी यादें होती हैं जो इंसान को बहुत ट्रॉमा में ले जाती हैं. सो आई डिसाइडेड टू डू दिस पॉडकास्ट जिसके बहुत सवालात आते हैं और बड़ा कॉमन इशू है ट्रॉमा. विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन इंशाल्लाह, एंड होपफुली आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी और बहुत पॉजिटिव होगी. यू विल फील गुड इंशाल्लाह आफ्टर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट. सो बिस्मिल्लाह, लेट्स बिगिन. आजकल आंटी ट्रॉमा के बारे में बड़ा सुनने को मिलता है. इट्स अ टर्म जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है और इस पे बहुत ज़्यादा लोग सवालात भी कर रहे हैं, कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास को लेके या कुछ आप कह लें हादसा हो गया उसको लेके, या लूजिंग अ लव्ड वन, उसका एक ट्रॉमा हो जाता है. ऑब्वियसली पीपल आर नॉट एबल टू ओवरकम सच अ ग्रीफ, एंड देन देयर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्रॉमास. बट टू बिगिन विद, ये टर्म इतनी ज़्यादा सुनी गई, और टू बी ऑनेस्ट मेरे जो टाइम था 90s की बात कर रहा हूँ, जब मैं एक यंगस्टर था, टीनेजर था, अर्ली 2000s, तो आई नेवर हर्ड दिस टर्म ट्रॉमा. बट नाउ इट्स सो कॉमनली यूज्ड. इज़ इट इवन रियल, ये जो ट्रॉमा की टर्म है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन. आपने जो लफ्ज़ बोला ना ट्रॉमा का, मैं भी इसको समझने की कोशिश कर रही हूँ, और जिस तरह से आप इसको इम्प्लाई करने की कोशिश कर रही हैं उसको मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए डिफ़ाइन करने की कोशिश कर रही हूँ. क्या हम ट्रॉमा उस चीज़ को कहेंगे जो अनएक्सपेक्टेडली हो जाती है एंड इट लीव्स अस इन शॉक? ठीक है, अच्छा, फॉर अ शॉर्ट वाइल, फॉर अ लॉन्ग वाइल, एंड समटाइम्स परमानेंटली. टेम्परेरीली की तो हमें बात समझ आ गई ना कि एकदम बिजली चमकी, आप ट्रॉमाटाइज्ड हो गए, फाइन. लेकिन जब तो 2 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद ठीक हो गए, जब इत्मीनान हुआ, यानी तो फ्राइटन हो गए. इन द सेंस फ्राइटन ले हम्म. सकते हैं ट्रॉमा को इन दैट सेंस. अच्छा, अब शॉक की जो है ना, गोइंग इनटू द शॉक, ये कुछ देर के लिए इंसान को पैरालाइज कर देता है. ठीक है, ना इंसान का दिमाग काम करता है, ना इंसान की जो है वो जिस्म काम करता है, और थोड़ी सी अरसे के बाद जो है ना हमारे हिस्सियात काम करने लगते हैं. लाइक इसका मतलब ये है कि इनएबिलिटी टू फंक्शन, जी, ठीक है ना, इसको हमें ट्रॉमा का नाम देना चाहिए. और हम भी उन लोगों को बीमार समझते हैं जिनकी जो नॉर्मल कैफियत होती हैं ना, वो इतनी जगह तक डेवलप कर जाते हैं, इतनी पॉइंट्स तक डेवलप कर जाती हैं कि जिसमें उनके साथ उनके लिए आम इंटरेक्शंस, डेली रूटीन को कैरी आउट करना जो है वो मुमकिन नहीं रह जाता. और हम ये कहते हैं कि अब ये बीमार है, इनको अब भेजा जाए किसी मुआलिज के पास, ताकि इनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए जो कि नॉर्मल इंसानों वाला नहीं है, जो कि इस तरह के मरीज़ों वाला होना चाहिए. तो आपके ख्याल में हम ट्रॉमा को इसी तरह से डिफ़ाइन कर लें? हाँ जी, द जनरल डेफिनेशन देखें तो इसमें एक स्ट्रेस का वर्ड आएगा कि इंतहाई स्ट्रेस्ड रहे बंदा, और इसमें फ्राइटनिंग एक वर्ड आता है कि बंदा बहुत ज़्यादा डर के ज़िंदगी गुजारे, उसको नाइटमेयर्स आने लगें, उसको फ्लैशबैक्स हों उस चीज़ के. मिसाल के तौर पे हमारे एक जानने वाले हैं, तो उनकी मदर अनफॉर्चुनेटली, वेरी सैड इंसिडेंट, शी गॉट बर्न्ड, किचन में आग लगी, और वो उनकी आंखों के सामने उन्होंने मुझे बताया कि हम कुछ कर भी नहीं सके, यानी मदर जो है वो उनकी डेथ ऐसे हो गई. तो उसका ज़ाहिर है ट्रॉमा तो है उन्हें, लेकिन माशाल्लाह वो बहुत ब्रेव फैमिली है, और रिलीजन हैज़ हेल्प देम अ लॉट ऑब्वियसली टू कोप अप विद दिस. और वो आता है ना कि शहीद है ऐसा बंदा जो जल के किसी हादसे में बहुत हो जाए. लेकिन आई थिंक कि ट्रॉमा में फ्लैशबैक भी है, बहुत ज़्यादा डर है, नाइटमेयर्स हैं, फिर इसमें कॉग्निटिव एबिलिटीज़ आपकी बहुत हिट हो जाती हैं. यू आर नॉट एबल टू थिंक पॉजिटिव, यू आर नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपरली. तो आई थिंक आंटी ये बहुत लूज़ इस्तेमाल होती है. जैसे आपने भी कहा कि बिजली चमकी और आप डर गए, दैट्स नॉट ट्रॉमा. इसी तरह के आप यू कैन से कि मैं फ्राइटन हो गया, बट डोंट कॉल इट सो लूजली कि मैं ट्रॉमा में आ गया या आ गई. इसी तरह कोई चीज़ आपको नहीं मिली, I won't call it trauma, that is just a disappointment, और we all face disappointments in life. इसी तरह आप जो है वो किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो इंसान ने आपके साथ वो रवैया नहीं रखा, तो I won't loosely call it a trauma. इनफैक्ट उसको कोई और वर्ड दिया जा सकता है. और टू बी ऑनेस्ट अगर हम अपने दीन को देखें तो दीन में भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, अल्लाह ताला ज़ाहिर है हमारा क्रिएटर है, अल्लाह ने इमोशंस को डिस्कस तो किया है, कुरान में मेंशन भी किया है, तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगा वो क्या क्या है
اور لاسٹ بات یہ بھی ہم اگر اس پہ روشنی ڈالیں آنٹی کہ یہ چیزیں ایک دم تو ڈائگنوز نہیں ہوتی نا ٹراما. یہ تو اس کے اگر ہم DSM مینول میں جائیں تو جو ٹراما سے ریلیٹڈ ہے جیسے PTSD پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر, وہ اوور اینڈ اوور ایک ریپیٹیٹیو پیٹرن ہو فار منتھس کیری آن ہو, پھر جا کے وہ چیز ڈکلیئر ہوتی ہے کہ PTSD ہے. تو یہ اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ کیا یہ لوزلی ٹرم بہت استعمال ہوتی؟ میں نے جب سب سے پہلے نام سنا تھا نا PTSD کا, یعنی اپنے کوگنیٹیو لیول پر, جی, تو یہ مجھے یاد ہے کہ جب پاکستان میں آیا تھا نا زلزلہ 2005 میں, جی جی, اس کے بعد میں نے سنا تھا کہ جی جو لوگ ہیں, بچے ہیں, فیملیز ہیں, وہ PTSD میں چلے گئے ہیں, یعنی اسٹریس ڈس آرڈر میں جا چکے ہیں, پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر میں. اس کے بعد ریسنٹلی ہم یہ ٹرم سن رہے ہیں جو غزہ میں ہو رہا ہے, وہاں پہ بچے جو ہیں ان کو نائٹ میئرز آتے ہیں, بچے جو ہیں خوف زدہ ہیں, بچے پیسیفائی نہیں ہو پاتے, ان کی ہمیں باتوں کی سمجھ آتی ہے. بالکل ٹھیک. لیکن یہ ہے کہ وہی جیسے کہ آپ نے شروع میں بات کہی نا کہ ہم نے بہت ساری چیزوں کو بڑے آرام سے لینا شروع کر دیتے ہیں. آپ کبھی نوٹ کیجیے گا ہم ہیلوسینیشنز کا نام بڑے آرام سے لے لیتے ہیں. اسی طرح ہم جو ہے نا اینزائٹی, پینک اٹیکس, یہ آپ نے عموماً لوگوں سے سنا ہوگا, وہ میں وہاں پہ کھڑی ہوئی, گرمی اتنی زیادہ ہوگی, رش اتنا ہونے لگ گیا اور کام اتنا لیٹ ہو رہا تھا کہ مجھے تو پینک اٹیک ہونے شروع ہو گئے, ہے نا. اسی طرح سے کر کے ٹراما, میں تو جی ٹراماٹائزڈ ہو گئی. میں نے ایک جاب جوائن کی تھی اور میری تو کیا کیا ایکسپیکٹیشنز تھی میم, آپ تو تصور بھی نہیں کر سکتی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. میں تو اتنی ٹراماٹائز ہو گئی ہوں کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتا میں کیا کروں. اچھا, اس کو اور بھی ذرا تھوڑا سا اور لے کے آتے ہیں ہم اپنی پریکٹیکل ٹرمز کے اوپر. میں نے یہاں پہ شادی کی اور کیا کیا میں تو ارمان لے کے گئی, ٹھیک ہے, میں نے یہ سوچا تھا, میری زندگی کے بارے میں یہ گولز تھے, میں نے یہ کرنا تھا, وہ کرنا تھا, لیکن وہ تو لوگ ہی بالکل مختلف قسم کے ہیں. مجھے تو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ میری کبھی بھی گزر ہو پائے گی. یہ تو میری لائف جو ہے نا ایک کانسٹنٹ ٹراما ہے, ٹھیک ہے. تو اب ہم نے اس میں سے دیکھنا ہے کہ ہم نے اس میں سے ایب نارمل کو اور نارمل والے ٹراما کو کہاں سے ڈیفائن کرنا ہے. یا کوئی ریجیکشن ہوگی, جسٹ ٹو ایڈ ٹو یو, کہ میرے بچے کا انٹرویو نہیں کلیئر ہوا تو ہی از ان ٹراما. ہی از ان ٹراما, چلیے یہ بھی کر لیجیے. ہاں, تو یہ مطلب اس طرح کی جب باتیں آتی ہیں, آپ بات کنٹینیو کیجیے. ہاں, اسی طرح میں نے کاروبار میں پیسے لگائے, میرا کاروبار ڈوب گیا, یہ کم از کم اس نے مجھے وہ ریٹرن نہیں دیا جو میں ریٹرن کا ایکسپیکٹ کرتا تھا, تو اگین ٹراما کا لفظ استعمال کر لیا. تو ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے یہ کہ یہ جو لوز یوزیج آف دی ایک ٹرم ہے نا, یہ بہت زیادہ پریولنٹ موجود ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے. جو حقیقی ٹراما ہے نا اس سے تو اول تو اللہ تعالیٰ بچائے. جیسے کہ میں نے وہ زلزلہ زدگان کی بات کی تھی, اور غزہ والی جو میں نے, جی غزہ کی جیسے میں نے بات کی, جہاں پہ لوگ جو ہیں ربلز کے نیچے دنوں دبے رہتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ان کو جو ہے نا کو 5-6 دن کے بعد کوئی بندہ اگر نکال لیا جاتا ہے. اب یہ بندہ جب یہ کہتا ہے نا کہ مجھے ٹراما ہو گیا, تو اس کی تو ہمیں کچھ نہ کچھ سمجھ آتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں نا ان کی ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے, ٹھیک ہے. باقی اب آپ آ جائیے نائٹ میئرس کے اوپر, بیڈ ڈریمس کے اوپر, یا آپ یہ کہہ لیجیے کہ فلیش بیکس کے اوپر جو ہے, ٹھیک ہے, جو بھی آپ کی زندگی میں کوئی اہم کام ہوا ہوتا ہے اس کا آپ کو فلیش بیکس بھی آتے ہیں, اس کے آپ کو خواب بھی آتے ہیں, اچھے کاموں کے بھی آتے ہیں, برے کاموں کے بھی آتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک چیز کو ایکسیپٹ کرنا اور اس کو ایکسیپٹ کر کے موو آن کرنے کی جو کیپیسٹی ہے نا, یہ بتاتی ہے کہ کون سا بندہ کتنا ایموشنل انٹیلیجنٹ ہے, ٹھیک ہے. دس از دی میٹر آف ایموشنل انٹیلیجنس. ٹرو. اچھا, اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز آپ کو بتاؤں. پہلے میں یہ آڈینس کو کلیریفائی کر دوں کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم ٹوٹلی ڈینائی کر رہے ہیں. ہم نے بڑا کلیئر شروع میں دیکھیں ڈیفائن کیا کہ ٹراما if it means کہ an intense feeling of fear, stress and some distressing event, اس کا ایک ٹراما کہ جو جس سے آپ کوپ اپ نہیں کر پا رہے یا اٹ از آؤٹ آف یور کنٹرول, وہ تو ہم اس کو مان بھی رہے ہیں, ایگزسٹ بھی کرتا ہے. جیسے ایون ہم جائیں when we go back into صحابہ's lives, تو مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا, ان کا جو ایک بہت انٹینس ایک ایسا ایونٹ تھا کہ ان کا بچہ ان سے لے لیا گیا. آپ کو وہ سارا واقعہ پتہ ہوگا. اور ان کے شوہر سے بھی ان کو جدا کر دیا گیا, اور وہ بیسڈ آن اے ٹرائبل وارفیئر وہ ساری چیز تھی. اور وہ کس طرح 4 مہینے میں نے پڑھا کعبہ کے سامنے جا کے روتی تھیں, اور ان کے رونے کی آوازیں جو ہے وہ آتی تھی, لوگوں کو آتی تھی. پھر انہیں ترس آ گیا, انہوں نے پھر وہ سفارش کی اور ان کا بچہ واپس دلایا. تو ان کے ایسے واقعے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شی وینٹ تھرو این انکریڈیبل پیریڈ آف پین,
اور اسی طرح شیب ابی طالب، وہاں پہ آپ دیکھیں اٹ واز ناٹ ایزی اپنے بچے کو روتے دیکھنا، جو مائیں اس ٹائم روتے دیکھتی ہوں گی، تو ان کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یس وہ دے وینٹ تھرو انکریڈیبل ڈیفیکلٹ ٹائم، ایون دو ٹراما تب ایگزسٹ کوئی ورڈ ایز اے ورڈ تو نہیں کرتا تھا، لیکن دیٹ فیلنگ کوڈ بی کالڈ کہ یس اٹ واز اے ٹرامیٹک ایکسپیرئنس. بٹ آنٹی دیکھیں دے کیم آؤٹ آف دیٹ، یہ بڑی قابل غور بات ہے. اینڈ دے اسپینٹ لائف، اور انہوں نے زندگی گزار کے دکھائی ٹو دا فلیسٹ. جی جی، وہ بھی صحابیہ کی زندگی، بلکہ they might have learnt very costly lessons out of that. اچھا، قرآن مجید نے ایک ٹراما کا ذکر کیا ہے جب سورۃ الاحزاب کا ذکر کیا نا، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، جی ان کے جو ہے نا اتنا حالات پریشان ہو گئے کہ ان کے جو دل اچھل کر حلقوں تک آ گئے. ٹھیک ہے، یہ جنگ احزاب میں جب بے چینی حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی. اچھا، ایک چیز اور ہے جس کو کہ ہم نارمل لائف میں بہت ایکسپیرئنس کرتے ہیں، اور کبھی کبھار وہ انٹینس ہوتی ہے، کبھی کبھار ذرا سلائٹ ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے پرفارمنس پریشر. عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ایگزام کی تیاری کی ہے، ٹھیک ہے، بہت دنوں سے تیاری چل رہی ہے، لیکن جیسے ایگزام دینے کا وقت آیا تو بہت سارے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ وہ تو میں نے جو یاد کیا ہوتا مجھے تو سب بھول گیا. ٹھیک ہے نا، پرفارمنس پریشر. اسی طرح کر کے کوئی پریزنٹیشن دینی ہے تو جتنی مرضی تیاری ہے تو آئی وازنٹ ایبل ٹو ڈو ایز آئی پلانڈ. ٹھیک ہے، ایک پرفارمنس پریشر جو ہے دل کی دھڑکن بھی بڑھاتا ہے، اور یہ کہ پھر بعد میں جب ہم گھر جاتے ہیں تو ہمیں بہت احساس ہوتا ہے کہ وہ تو فیلئر ہو گیا نا، اور بار بار فلیش بیک بھی آتے ہیں، کاش میں ایسا نہ کرتی، ایسا کر لیتی، وغیرہ وغیرہ. تو اتنی ڈھیر ساری چیزوں کو جو ہے نا ہمیں اٹھا کے ایک ٹرم کے نیچے نہیں لانا چاہیے. قرآن ایک بڑی زبردست دعا ہے، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی. اللہ جو میری انکمپٹنسیز ہیں نا، جو میری شارٹ کمنگز ہیں، ان کو لوگوں سے چھپا دے. وآمن روعاتی، اور جو میرے فیئرز ہیں نا ان سے مجھے امن دے دے. اور میں نے سنا آنٹی یہ دعا صحابہ کو غزوہ احزاب میں بھی سکھائی گئی، مطلب میں نے یہ سنا ہوا ہے کسی عالم سے، تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کیونکہ آپ نے غزوہ احد مینشن بھی کی کہ فیئر حاوی ہو رہا تھا ان پہ. تو ایک اور واقعہ مجھے یاد ہے، سبحان اللہ، حضرت زینب رضی اللہ عنہا. یہ واقعات میں اس لیے آپ سامنے کوٹ کر رہا ہوں آڈینس کو تھوڑا سا ایک اور پرسپیکٹیو دینے کے لیے. ٹراما کا ڈینائل نہیں ہے، یہ میں کلیریفائی دوبارہ سے کر دوں، اور پیپل ہیو گون تھرو انکریڈیبل ڈیفیکلٹ ٹائمز، آئی ایکنالج، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے ان کے لیے. لیکن یہ تھوڑا سا ایک اور پرسپیکٹیو. حضرت زینب صلی اللہ عنہ نبی وسلم کی جو بیٹی تھیں، پیاری بیٹی، تو وہ جب ہجرت کرنا چاہ رہی تھی مکہ سے مدینہ، تو ایک مشرک تھا، اس نے باقاعدہ انہیں نیزہ دکھایا جب وہ کیمل پہ سوار تھیں، اور ڈرایا کہ تم ذرا جا کر تو یہاں سے دکھاؤ. تو روایات میں آتا ہے نا کہ ایکچولی وہ گر گئیں، انہیں انجری ہو گئی، اینڈ شی واز پریگننٹ ایٹ دیٹ ٹائم، اور وہ بڑی سویئر قسم کی انہیں انجری ہوئی. تو دیکھیں ہمارے نبی کے دل پر کیا بیتی ہوگی، اور وہ ان پر اس وقت کیا بیتی ہوگی کہ اس حالت میں ان کو ڈرایا گیا. لیکن آپ دیکھیں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمارے نبی نے کس طرح سے ان کو ظاہر کاؤنسل بھی کیا ہوگا، سمجھایا بھی ہوگا. اور ظاہر ہے ہمارے نبی اسلم کی زندگی اگر دیکھیں اور ان کی بیٹیوں نے کتنی مشکلات جھیلی، تو ڈیورسز بھی دیکھیں بیٹیوں نے، ظاہر ہے. اسی طرح میں چاہوں گا آنٹی کہ آپ اف یو کین انشاءاللہ میک اس گو تھرو دیز ٹو کیریکٹرز. حضرت مریم علیہ السلام، دا کائنڈ آف ڈیفیکلٹ ٹائم شی وینٹ تھرو، وہ قرآن میں تو یہاں تک جو ان کی تھی کہ وہ کہنے لگی کہ میں مر کیوں نہیں گئی اس سے پہلے، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. تو ایک تو یہ، اور دوسرا حضرت عائشہ صدیقہ پہ جو ٹائم آیا، وہ واقعہ عفق والا، تو اس میں سے جو لیسنز ہیں، ہاؤ ڈڈ شی کوپ. یعنی ایک ٹائم آیا کہ ایون جو خامد ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی خاموش ہیں، والد بھی خاموش ہیں. تو انکریڈیبل اماؤنٹ آف پین، میں تو مطلب اندازہ بھی نہیں ہم لگا سکتے مطلب واٹ آور مدر وینٹ تھرو. تو اس ٹائم کیا کیا انہوں نے، ہاؤ ڈڈ شی کو. میں یہ چاہوں گا ان دو کریکٹرز پہ اگر آپ روشنی ڈال دیں، بڑا فائدہ آڈینس کو شروع میں ہی ہو جائے گا انشاءاللہ. سیدہ مریم کی اگر ہم نے ٹراما کی بات کرنی ہے، شوق کی بات کرنی ہے نا، تو وہ تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ایک بالکل ہی نوخیز سی لڑکی ہے، اور جس کا پورا سرمایہ ہی اس کی پریسٹیج ہے. ٹھیک ہے،
اور وہ جو ہے ایک مشرقی مکان جو ہے وہاں پہ وہ چلی گئیں اور وہاں پہ اللہ کی عبادت کرنے لگیں. اور اچانک جو ہے نا فرشتہ ایک آدمی کی شکل میں آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ میں تو آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں. تو سیدہ مریم جو ہے بے انتہا خوف زدہ ہو جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, صحیح جی, یہ کیسے. اور بعد میں ہوا بھی وہی جس کا وہ فیئر کر رہی تھی کہ جب وہ لے کے آئیں تو انہوں نے کہا کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ, کہ یہ تو کیا لے کے آ گئی ہے, تیرا تو باپ بھی بہت باعزت آدمی تھا اور تیری والدہ بھی بہت اچھی تھی, تو تو نے یہ کیا کر ڈالا. اچھا اب یہ ہے کہ اس وقت سیدہ مریم اس ساری ایپیسوڈ میں شوق اپارٹ, ٹھیک ہے, شوق بہت زیادہ دیر کا نہیں ہو سکتا, شوق اپارٹ. اور ابھی ہم اس کی شوق کی ڈیوریشن پہ بھی بات کریں گے جس کو کہ ہم نے اپنے لیے ایک بہت بڑی شیلڈ بنایا ہے, کیونکہ ہماری سائنس کے مطابق انسان کے جتنے بھی ریئیکشنز ہوتے ہیں ان کی ایک لمٹ ہوتی ہے جو کہ منٹ سے اوپر نہیں ہوتی ہے, تو دیٹ ہیلپس اس ٹو گیٹ آؤٹ آف دیئر. صحیح جی, ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ بات ہے, لیکن بعد میں بہرحال سیدہ مریم اس مشکل ٹائم سے گزر رہی ہیں جس میں سارا وہ ہارمونل پریشر اپنی جگہ پہ ہے, سوسائٹل پریشر اپنی جگہ پر ہے, بینگ الون اپنی جگہ پر ہے, اور پھر اتنی بڑی ذمہ داری کا احساس اپنی جگہ پر ہے. کوئی فیملی نہیں ہے یہاں پہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے, جیسے نارمل خواتین کو اس عرصے کے اندر سپورٹ کرتی ہے, ہسبینڈ ہے, گھر کے ارد گرد کے لوگ ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ایک اکیلی لڑکی جو ہے وہ اس سارے سے گزر رہی ہے, اور اس کے ساتھ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا صرف ایک ہی سول اس کا تسلی ہے, جو اس کو کہتے ہیں کہ فکولی وشربی وقرری عینا, کہ بس کھاؤ پیو اور آنکھیں ٹھنڈی رکھو, اطمینان رکھو, وقرری عینا, اطمینان رکھو, کام ڈاؤن, کام ڈاؤن. ساتھ ایک اور بھی ہدایت دے دی کہ جب آپ لوگوں کے سامنے جائیں تو ان کو جا کے کہتے ہیں کہ میں نے تو روزہ رکھ لیا ہے, اس بچے سے بات کر دو. فاشارت الیہ, ٹھیک ہے, کہ اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. تو قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, کہنے لگے یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں, اس سے بات کریں ہم. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. تو بات یہ ہے کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, جو اللہ کے بندے ہیں وہ ان مشکلات کا شکار ہوتے ہیں, اور زندگی میں بڑے بڑے واقعات ہمیں در حقیقت پش فارورڈ کرنے کے لیے آتے ہیں. سیدہ عائشہ کی طرف آئیے. جب سیدہ عائشہ کو پتہ لگا, کیونکہ وہ خود تو بیمار تھیں, کہ میرے خلاف اتنی بڑی جو ہے نا سازش کی گئی ہے, اور ایک مہینے کے اندر وہ سازش پک رہی ہے, خود اتنی بری طرح سے بیمار تھی کہ پتہ ہی نہیں چل سکا. ذرا سی طبیعت بہتر ہوئی تو اچانک پتہ لگا کہ یہ کچھ ہو رہا تھا, کہ میرے کردار کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں, میرے والد کچھ کہنے کے قابل نہیں ہیں, اور میرے جو شوہر ہیں وہ بھی خاموش ہو کے بیٹھے ہیں. تو اس پر جو ہے ان کو کہا گیا کہ آپ ایسا کریں کہ اگر آپ نے تو کوئی غلطی کی ہے تو اقرار کر لیں. تو اس پر وہ جب اتنی سیخ پا ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ میری جو شکایت ہے وہ صرف اللہ کے ساتھ ہے. اور کہتی ہیں کہ میں چلی گئی وہاں سے اٹھ کے, اور میں نے جا کے اللہ سے دعا کی اور اللہ سے رحم کی وہ استدعا کی, اور کہتی ہے میرا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے باخبر کر دیں گے. مجھے کیا پتا تھا کہ 18 آیات جو ہے اللہ تعالیٰ میرے لیے نازل کر دیں گے, اور ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی واضح طریقے سے کہا کہ تم نے کیوں نہ کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم, اور اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی بھی ایسے نہ کرنا, اور وغیرہ. بہت وہ زبردست کمال کی آیات ہے. تو بات اصل میں یہ ہے کہ ٹراما اول تو یہ ہے کہ اس کو مومنٹری لینا تو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جو پرماننس پہ چلا جائے, ٹھیک ہے, اس کی کیٹیگریز بالکل الگ ہے, اور وہ بہت انتہائی شکل ہے. اب آئیے اس بات کی طرف کہ یہ جو ہم نے سوچ رکھا ہے نا کہ شاید ہم ایک کیفیت میں جاتے ہیں اور وہ کیفیت ہمیشہ باقی رہتی ہے, یہ فرائڈ کی سائیکالوجی سے آ رہی ہے. وہ جو کہتا تھا آپ کے بچپن کے جو واقعات ہوتے ہیں اس کے بعد وہ پوری زندگی کو شیپ کرتے ہیں, اس بات کی اتنی حقیقت نہیں ہے. آج ہماری سائنس بھی یہ مانتی اس کی حقیقت نہیں ہے. ہمارے جتنے بھی ایموشنز ہوتے ہیں, خوف کے, خوشی کے, غم کے, ان کی جو ہے زیادہ تر عمر 12 منٹ سے اوپر نہیں ہوتی. کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک خودکشی کرنے والا بندہ ہے نا, صرف 12 منٹ اس کو باتوں میں لگا لیا تو یو کین چینج ہز تھنکنگ. انٹرسٹنگ, ٹھیک ہے, بالکل صحیح, یہ بالکل صحیح بات ہے. ادروائز اگر اس طرح کر کے ہمارا برین لاسٹنگ افیکٹ لینا شروع کر دے تو ہم میں سے تو کوئی بھی کام نہ کر سکے. اور دیکھیں لاجیکلی بھی اسپیکنگ آنٹی, ایک چیز کو آپ پالتے رہیں گے تو وہ تو پھر پلے گی, وہ تو پھر بڑھے گی نا. اچھا, اور اوور تھنکنگ کا جو ایک پازیٹیو آسپیکٹ ہے نا, وہ پتہ کیا ہے, کہ برین زیادہ انرجی کے ساتھ اس چیز کے اوپر جو ہے نا وہ تھنکنگ اوور سٹارٹ کر دیتا ہے, اگر ہم اس کو کسی طرح کنٹرول کر کے اس کو رائٹ سائڈ پہ رہنے دیں.
بالکل ٹھیک ہے نا. تو برین جو ہے وہ اس کے اوپر بلکہ کیا ہے کہ وہ ایمرجنسی کے اندر کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے. بڑے بڑے واقعات لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں, حالات بدلتے ہیں, بندہ بدل جاتا ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی کہ یہ جو ہمیں بتا دیا گیا نا کہ اٹ ول لاسٹ فار ایور, اس پہ میں آپ کو انٹرسٹنگ بات ہوں. ایون اب ویسٹرن سائیکالوجسٹ جیسے آپ نے کہا وہ کرٹیسزم کر رہے ہیں. یہ جو پازیٹیو سائیکالوجی ہے یہ کیوں جنم لی؟ مارٹن سیلیگمین جو تھا اس کا بانی, اس کا یہی تو کہنا تھا کہ بھائی وہ کہتا ہے کہ میں نے سائیکالوجی کے ٹاپ 500 پیپرز نکالے پچھلی صدی کے, پوری صدی کے ٹاپ 500 ریسرچ پیپرز. کہتا سب نیگیٹو, سب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انسان میں یہ خرابی ہے, انسان ایسا ہے, انسان ایسا ہے, یعنی یہ ڈس آرڈرز ہیں, ایسے ہونا چاہیے, ایسے ہونا چاہیے. He said I tried to search for any positive trait کہ مجھے کچھ مل جائے کہ یار نہیں کوئی انسان میں پازیٹیو چیز بھی ہے, چیزیں حل ہو جاتی ہیں. تو ہی سیٹ کہ یہ چیز نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ وائی ناٹ ٹاک اباؤٹ پازیٹیو ایسپیکٹس آف ہیومن بینگ. ول پاور ہے, کریج ہے, آپٹیمزم ہے, ہوپ ہے, ایموشنل انٹیلیجنس ہے, کتنے خوبصورت ٹریٹس ہیں. اور پھر آج پازیٹیو سائیکالوجی کی ریسرچز ہمیں بتا رہی ہیں کہ بڑے بڑے لوگ ہیں جو نکل آتے ہیں کرائسس سے, مطلب جب وہ سوچنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا ایٹریبیوٹس دیے. اور دیکھیں قرآن, اس میں حضرت یوسف, مطلب آپ سوچ سکتے ہیں کتنا وہ ٹرامیٹک ایونٹ ہے کہ بھائی آپ کو لے کر جائیں, اپنے بھائی اپنا بلڈ لے کر جائے, چاہے سوتیلے تھے لیکن بلڈ ہی تھے, اور وہ آپ کو وہاں لے جا کے بلی کریں, آپ کو ماریں, اور سونے پہ سوگا آپ کو جو ہے وہ کنویں میں پھینک دیں, اللہ معاف کرے. تو یہ اتنا ٹرامیٹک ایونٹ ہے ایک چھوٹے بچے پہ, لیکن لک ایٹ دی پرسنالٹی, look how what he became. مطلب جو forgiveness, اب کوئی کہہ سکتا ہے نہیں وہ تو نبی تھے یا ان کو تو اسپیشل اللہ کی طرف سے. دیکھیں نبی بھی انسان ہی ہوتا ہے, ان کی مثالیں پھر کیوں اللہ نے دی, سورہ یوسف کیوں نازل ہوئی؟ اگر وہ ہمارے لیے کوئی مثال نہیں ہے, وہ کوئی اللہ معاف کرے ایلین تھے, آؤٹ آف دا ورلڈ کوئی کیریکٹر تھا, تو پھر ان کی مثال نہ پیش کی جاتی. اسی طرح آپ دیکھیں حضرت موسیٰ, آپ سوچ سکتے ہیں بندے کو مار دینا, یعنی آپ ملک میں اشتہاری ہو جائیں, ملک کی فوج آپ کے پیچھے لگ جائے. یہ بالکل اسی طرح کا واقعہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مطلب اتنے خوف زدہ تھے, ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی. یعنی یہ خوف کی بھی مجھے ایک عالم نے بتایا تھا کہ جب انسان کو گناہ کر بیٹھے اور اس گناہ سے بہت خوف زدہ ہے تو وہ یہ موسیٰ السلام کی دعا پڑھے. پھر یعنی کہ اپنا سب کچھ چھوٹ جانا, فیوجیٹو بن جانا ایک پرنس سے, پھر در بدر پھرنا, اور یہ دعا کرنا ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر. آپ دیکھیں پھر وٹ ہی ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی, اتنے اسٹرانگ کیریکٹر, یعنی ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, ایک لیڈرشپ تک وہ گئے. اسی طرح پھر آپ نے حضرت مریم کو کوٹ کیا, حضرت آسیہ کا ٹراما کتنا ہوگا, یعنی ٹو سی ہز اون ہسبینڈ. اور صحابہ کے سبحان اللہ, ابھی تو میں اس پہ اگر بات کروں آنٹی کہ حضرت خالد بن ولید, جب ان کے سامنے یہ آیات پڑھی جاتی ہوں گی جو ولید پہ نازل ہوئی ہیں, کتنی وہ سخت آیات ہیں سورہ قلم والی, اور وہ کہتے تھے صحابہ, کہتے تھے نہیں پڑھو میرے سامنے, کہتے تھے لیٹ می سی کہ کیا ہے. تو انکریڈیبل اماؤنٹ آف ڈیفیکلٹیز, اپنے والدین کو دیکھنا کہ وہ ہدایت پہ نہیں آئے. اکرمہ بن ابی جہل, اس کے بارے میں پھر ہم کیا کہیں گے ان کے بارے میں, یعنی ٹو نو کہ میرا والد وہ کون تھا اور اس کا کیا مقدر ہے, اللہ معاف کرے. تو وی سی سو مچ پازیٹیوٹی ان اسلامک ہسٹری ود دیز کیریکٹر. حضرت عاتقہ کا کیریکٹر ہے, شی گاٹ میریڈ اگین اینڈ اگین اینڈ اگین, اور کس طرح وہ دیکھیں ٹراما میں چلی گئی تھی عبداللہ بن ابی بکر کو لے کر, لیکن حضرت عائشہ نے کاؤنسل کیا. جیسے آپ نے کہا نا 12 منٹ, مطلب کاؤنسل کرنے کی دیر ہے, تھوڑا پیار اور پازیٹیوٹی دینے کی دیر ہے. بٹ اینی وے چلیں, یہ تو ایک پازیٹیو سائڈ ہو گئی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لکلی داء دواء, ہر بیماری کی اللہ نے ایک علاج رکھا ہے. یہی وجہ کوئی بھی ڈیڈ اینڈ نہیں ہے. اور ایک بڑی خوبصورت دعا ہے, آج دعائیں یاد آ رہی ہیں ماشاء اللہ. جی ہاں ماشاء اللہ. وہ ہے اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا. جو انسان کو یہ سروائیول ایک اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہوئی ہے نا کہ بندہ اپنی کسی مشکلات سے نکل جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ آپ دیکھیں ہماری خفیہ صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ تو نے یہ جو مجھے قوت فیصلہ عطا فرمائی ہے, جو انسان ہونے کی وجہ سے ہائی آرڈر تھنکنگ سکلز جو میرے پاس موجود ہیں, ان کو برقرار رکھنا میری زندگی تک. یعنی کسی بھی زندگی میں کسی آزمائش, کسی وجہ سے میں اتنا زیادہ ٹراماٹائز نہ ہو جاؤں
کہ میں ان کو استعمال کرنا بند کر دوں. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ صلاحیتیں جو ہیں نا یہ بلکہ ٹراماز میں نکھرتی ہیں. اور پھر وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, جیسے آپ نے یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ کہا ہے نا, وَلَقَدْ آتَيْنَا موسیٰ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اچھا یہ جو وہ دیکھیے وہ جو آتا ہے اس میں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا, یہ سورہ الف لام میم سجدہ کی آیت ہے کہ ہم نے ان کو جو ہے آئمہ بنایا جب انہوں نے صبر کیا. یعنی لیڈرز وہ جب بنے جب انہوں نے صبر کیا. تو یہ ہے کہ جتنی تکالیف ہے نا دنیا میں اتنی دنیا میں اس سے زیادہ ہی اچھی باتیں ہیں, اور جتنی انسان کی ان ایبلٹیز یا شارٹ کمنگز ہیں نا اس کے مقابلے میں اتنی اسٹرینتھس بھی ہیں. انسان جو ہے وہ کیا ہے, وہ مجموعہ ہے نیچر کا اور نرچر کا. نیچر آپ جینز کہہ لیجئے, جو نرچر ہے وہ 50%, اس کو تو سائنس کہتی ہے نا, تو 50% کا جو ہے نا وہ بھی تو دائرہ استعمال کیجیے نا. جی ایسی ٹھیک ہے, کچھ پازیٹیو سٹیپس کے ساتھ اور کچھ سٹیپنگ اپ کے ساتھ. جی ایسی ایک تھیوری میرے سامنے سوشل لرننگ تھیوری بڑی مشہور, تو اس کا لبے لباب یہ ہے جی کہ ظاہر ہے کہ انسان جو دیکھتا ہے, جو سنتا ہے, دا کائنڈ آف کنٹینٹ یو واچ اینڈ فالو, اس کا آپ کے اوپر بڑا امپیکٹ ہوتا ہے, آپ کی لرننگ پہ اور آپ کی پرسنالٹی پہ اور آپ کے بیہیویئر پہ. تو یہ انفارچونیٹلی جیسے مثال کے طور پہ اگر if someone is going through an incredibly difficult time, جو کہ نیچرل ہے, لوگ they go through such a difficult time, and to add to it they are watching some movie جس traumatic experiences پہ بنی ہوئی ہے, کسی کا ٹراما اس میں دکھایا ہوا ہے, یا کچھ ایسے ڈائلاگز ہیں جو ان کے ٹراما کو مزید ٹریگر کر رہے ہیں, جس میں لٹرلی میں تو کہوں گا آنٹی کہ یہ جو میڈیا ہے نا یہ ان کا کام تو پیسہ کمانا, یہ تو ایسی تھیمز لاتے ہیں جس میں ٹراما کو سیلیبریٹ بھی کیا جاتا ہے. سیلیبریٹ سے مراد ہے کہ وہ گلیمرائز کر کے ٹراما دکھایا جا رہا ہے کہ ایک کریکٹر ہے وہ ناراض ہے دنیا سے, بہت زیادہ ٹرامے میں ہے بس, لیکن اس کا ٹراما حل نہیں ہوا, لیکن بس وہ تھرو آؤٹ دا مووی وہ چل رہا ہے. تو یہ اس طرح کے گانے سننا اور اس طرح کا کنٹینٹ واچ کرنا, اس طرح کی پوئٹری کی طرف جانا, تو میرا تو خیال ہے جو سارے مانسٹرز ہیں وہ کیا ہیں, وہ سب کے سب یہی ہیں. جی بڑی انٹرسٹنگ بات کی. ہماری یوتھ جو اینیمیز دیکھتے ہیں تو یہ جو ویلنز ہوتے ہیں کیریکٹرز, وہ ٹراما کی بیس پہ ویلن بن جاتے ہیں. تو یہ آپ کر کیا رہے ہیں, یہ تو آپ لٹرلی وہ ہیومن جو ایک ڈارک سائڈ ہے اس کو چھیڑ رہے ہیں, اس کو ٹریگر کر رہے ہیں. سیدھی سی بات ہے, ہمارے آپ کو پتہ ہے نفس ہمارا جو ہے بڑی خطرناک چیز ہے. آپ تو یہ باقاعدہ ذہن میں ڈال رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جی تم بھی تباہی مچاؤ اگر تمہیں کوئی ٹراما ہو گیا ہے. تو کنٹینٹ, یہ جو سوشل لرننگ تھیوری کے کنٹینٹ بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ جب ٹراما سے گو تھرو کریں, وٹ آر یو ڈوئنگ, وٹ آر یو واچنگ. تو یہ بھی میرے خیال ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور دوسری چیز میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا سیلف فلفلنگ پروفیسی. یہ کیا ہے جی, آپ کو پتہ ہوگا کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز سنتے رہتے ہیں اور اس کو اپنے اوپر اپلائی کر لیتے ہیں اور پھر ہم ویسے ہی بن جاتے ہیں. اور یہ مثال کے طور پہ سیلف ڈائگنوسس آج کل تو سب سے زیادہ پریویلنٹ ہے, سب سے زیادہ پریویلنٹ. جیسے آپ نے کوئی مینٹل ہیلتھ پیج جوائن کیا ہے, وہاں پہ آپ ٹراما کی سٹوریز پڑھی جا رہے ہیں, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے اندر یہ بھی ہے, میرے اندر یہ بھی ہے, یہ سب میرے اندر بھی ہے. یعنی وہ آپ نے کسی عورت کی ٹراما کی سٹوری پڑھی جو کہ جینون ہوگی, ہم نہیں کہتے فیک ہوگی, کسی اور کی پڑھی ٹرامیٹک سٹوری, تو وہ آپ اپنے اوپر بھی حاوی کر لیتے ہیں سیلف فلفلنگ پروفیسی کے تھرو. تو یہ بھی جنریشن کو سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں اگر آپ خود سے حاوی کر لیں گے اور خود سے سیلف ڈائگنوسس جو آپ نے بات کی وہ کر لیں گے, یا کنٹینٹ جو آپ دیکھیں گے پھر وہ تو آپ پر حاوی ہوگا ہی ہوگا. تو یہ بھی میرا خیال ایک بڑا میٹر کرتا ہے. اچھا یہ جو آپ نے کانٹینٹس اور اس کی بات کی ہے نا, اس کے ساتھ میں ایک چیز کو ریلیٹ کروں. یہ ٹھیک ہے جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم اس کا انکار ہی کر دیں کہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. بالکل ہوتا ہے, کوئی چیز آپ کے لیے کچھ دیر کے لیے پینفل ہوتی ہے, ایسی بات نہیں ہے. اچھا اس میں جو اسٹریٹجیز ہم جو استعمال کرنا چاہتے ہیں تھنگس کو چینج کرنے کے لیے, ان میں ایک بہت امپورٹنٹ ہے, وہ انوائرمنٹل چینج ہے. آپ نے کہا نا کانٹینٹ بدل دیا جائے. اچھا اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا, کاؤنسلنگ کیوں افیکٹ کرتی ہے؟ کاؤنسلنگ کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کاؤنسلر کچھ بھی نہیں کرتا, وہ کوئی منتر تو پڑھ کے پھونکتا نہیں ہے. کاؤنسلر صرف یہ ہیلپ آپ کی کرتا ہے کہ آپ کی بیٹھ کے آپ کو ڈائریکشن دیتا ہے کہ آپ اپنے جذبات کو جو
آپ کا جیم پیک دماغ ہے یا آپ کی جو کلٹرڈ مائنڈ ہے اس کو کسی طرح آرگنائز کریں, جیسے ہم اپنی الماریاں ٹھیک کرتے ہیں. اور ویسے میں آپ کو سچی ایک بات بتاؤں, میں اپنی ایموشنل آرگنائزیشن اپنی الماری کے ٹھیک کرنے کے ساتھ کرتی ہوں. جب میں اپنی الماری کو کھول کے بیٹھ جاتی ہوں تو جیسے میں اس میں وہ گندے کپڑے, خراب کپڑے, یہ اور ادھر ان سب چیزوں کو آرگنائز کر رہی ہوتی ہوں, اس کے ساتھ ساتھ میرا دماغ بھی جو ہے نا وہ کلٹر فری ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ الماریاں ٹھیک کرنے والی جو بات ہے نا, بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ بھی ریلیٹ کریں گے. تو بات یہ ہے کہ ہم جو ہے نا اس کی آرگنائزیشن جو ہے وہ اصل میں اس کا جواب ہے. ابھی میرے پاس پچھلے دنوں کیس آیا جو میں آپ کے ساتھ ابھی ذکر بھی کر رہی تھی اور میں دوبارہ بھی کیے دیتی ہوں. اور وہ کیس یہ تھا کہ ان صحابہ نے کہا کہ میری شادی ہوئی ہے اور میں نہیں چاہتی تھی اس جگہ پہ شادی کرنا کیونکہ میرے ان لاز میں اور ہمارے سوشل اسٹیٹس میں بہت فرق تھا. اس کے باوجود بہرحال شادی ہو گئی ہے, اب شادی ہو گئی ہے, میرے ہسبینڈ اچھے ہیں, آئی ایم اوکے ود ہم, اور میں آئی ہیو بیکم پریگننٹ ایز ویل. ٹھیک ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے اولاد کی بھی خوشخبری سنا دی ہے, لیکن میرے دین اور دنیا کے گول تو مجھے لگ رہا ہے بس الماری کی زینت ہی بن جائیں گے, اور ان کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ میرے سسرال والے تو بہت ہی مختلف قسم کے لوگ ہیں. ان کو تو بس ایک کام والی چاہیے, میری دماغ سے, میرے اسٹیٹس سے ان کا کیا لینا دینا, اور آئی فیل لائک مائی سیلف اسٹک ان لائف. ٹھیک ہے جی. اچھا, میں نے ان کی جب یہ بات سنی تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا ایسا کریں, آپ نے یہ جو ایک بلیک سی پکچر کھینچی ہے نا, اس کو ایک کالم میں ڈال لیں, ایک اور کالم بھی کریٹ کرتے ہیں, اس میں وہ والی اسٹرینتھس بھی کریٹ کرتے ہیں جو آپ کی شادی کے بعد ہوئی ہیں. شادی ہو جانا, ایک جیون ساتھی کا مل جانا, یہ کتنی بڑی نعمت ہے, اور خاص طور پہ اس جیون ساتھی کا مل جانا جس کے ساتھ یو آر فائن. تیسری بات, اللہ نے آپ کو اولاد کی بھی خوشخبری سنا دی ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ کوئی کیئر فری قسم کا بندہ نہیں ہے, آپ کے کوئی دنیا میں کوئی گولز تھے, چلیے ابھی بھی وہ موجود ہے. اس کے ساتھ 2 اور کالمز کا اضافہ کر لیں. ایک کالم میں یہ ہے کہ وہ جو ساری غلط چیزیں ہیں ان کو کیسے صحیح کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد اگلے کالم میں لکھیے کہ اس کے لیے آپ کو کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوں گی, کیا کیا ریسورسز ریکوائرڈ ہوں گے. اور جو لاسٹ والا کالم ہے اس میں آپ ڈال لیجیے, ایک چھوٹا سا ٹائم فریم کر لیجیے کہ اس کو میں 1 مہینے میں اچیو کر لوں گی, اس کو میں 2 مہینے میں اچیو کر لوں گی, بجائے اس کے کہ بیٹھ کے سلک کریں, بجائے اس کے کہ اس لکیر کو پیٹیں جس کو پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, بیکاز یو ہیو مووڈ آن آلریڈی. اس کے بجائے سولوشن کی طرف آئیں. جیسے ہی آپ سولوشن کی طرف آئیں گی, آپ دیکھیے گا آپ کی صلاحیتیں اوور تھنکنگ کے بجائے اس طرف لگیں گی. ٹھیک ہے, یہ پازیٹیو ایسپیکٹ ہے. اور aren't you so lucky that you have got something in your life to do. اپنے وہ ذرا لائیے, وہ اپنے گولز جو دین اور دنیا کے تھے ان کو جھاڑیں پونچیں اور ان کو دوبارہ سجا کے اپنے سامنے رکھیں, اور دیکھیں کہ اس سینیریو میں a little bit modification کے ساتھ ان کو کیسے کیری آؤٹ کیا جا سکتا ہے. بالکل. and such issues can always be solved through communication, good communication. مطلب یہ سمجھایا جا سکتا ہے کہ میں میڈ تو نہیں آئی, اگر یہ جینون ایشو ہے, if it is genuine, تو وہ ہسبینڈ سے مینیج کرایا جا سکتا ہے انشاءاللہ ایک اچھے طریقے سے, حکمہ والے طریقے سے. اچھا, ایک اور چیز آج only when you are ready to solve the problem. yes اگر آپ سر پہ سوار کر لیں اور اسی کو روتے اور صرف نیگیٹیوٹی کو پکڑ کے بیٹھے رہیں گے تو پھر تو کبھی بھی نہیں ہوگا. لیکن سولوشنز کی طرف آئیں گے تو ایک نہیں 10 سولوشنز ملیں گے. سبحان اللہ, بالکل ایسے ہی ہے. ایک اور چیز دیکھنے کو مل رہی ہے آنٹی آج کل کہ یہ میں ابھی ایک جگہ ٹریننگ دینے گیا تو وہاں پہ کارپوریٹ میں تو فیمیل آڈینس زیادہ تھی. تو بعد میں نے وہ جو آپ کہہ لیں اس کمپنی کے بڑے تھے, مے بی ڈائریکٹر تھے یا جو بھی تھے, بہرحال ان سے جب میں نے پوچھا کہ کیا ایشوز ہیں زیادہ, تو انہوں نے مجھے ایک بڑی عجیب بات بتائی. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہم نے فیمیل زیادہ تر ہمارے پاس بچیاں ہیں تو ان کے خیالات بہت عجیب ہیں. میں نے کہا کیا مطلب خیالات ہیں آج کی جنریشن کے, جاننا چاہ رہا تھا ان سے. انہوں نے کہا کہ یہ شادی کی قائل نہیں ہے. بہرحال آئی واز ناٹ دیٹ مچ سرپرائزڈ کیونکہ یہ آج کل بڑا کامن مسئلہ آ رہا ہے, بٹ وہ زیادہ تر ریزننگ یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈر ہیں ان کے کچھ شادی کرنے کے حوالے سے. میں نے خیر ان سے پوچھا کہ آپ نے پوچھا ہے کبھی, آپ کو کیا لگتا ہے کیوں ہے ایسا؟ انہوں نے کہا بیکاز دے سے, جب بھی اس کا کوئی ٹاپک ڈسکس ہوتا ہے تو کہتے ہیں میں سن رہا ہوتا ہوں, آپس میں بھی ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے. دے سے کہ شادی جو ہے نا وہ ظاہر ہے ایک پھر بہت پھنس جاتے ہیں. یعنی آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ انڈیپینڈنٹ ہیں اور آپ پہ کوئی باؤنڈز نہیں ہیں, مطلب شادی کے بعد ایسا نہ ہو آپ پہ کوئی لمٹس لگ جائیں اور آپ کو بات ماننی پڑے. مطلب یہ بڑی کامن ڈسکشنز ہیں ہماری بچیوں کی. تو دیکھیں میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بھی کتنا ایک نیگیٹو ایسپیکٹ ہے اور شادی کو کتنا نیگیٹو پورٹری کیا گیا ہے کہ شادی از آل اباؤٹ باؤنڈریز اینڈ لمٹس. آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ اگر ہم ایک ریلیشن میں انٹر ہو رہے ہیں تو ہمیں مل بھی بہت کچھ رہا ہے, جیسے آپ نے کہا, یعنی یو ول بی اے مدر, اولاد کتنی بڑی نعمت ہے, آپ اس پہ کیوں نہیں سوچتے؟
اولاد کی تربیت کرنا کتنا بڑا آنر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. کلین سلیٹ آپ کو مل رہی ہے اینڈ یو ہیو ٹو رائٹ آن دیٹ اللہ رسول کے احکامات کے مطابق. اسی طرح آپ کو جیون ساتھی مل رہا ہے. یعنی کیا یہ اچھا ہے کہ آپ شادی نہ کریں اور ایئرز ڈاؤن دا لائن وین یو بیکم 40+ یا 35+, پھر آپ کو اچانک یہ جاگ آئے کہ نہیں شادی کر لینی چاہیے تھی. وین یو لک ایٹ چلڈرن آف ادر پیپل, when you look at those women who are surrounded by children and they are very happy with their family, they are very happy with their spouse, اور وہ انہیں ایک سہارا بھی ملا ہوا ہے, سبحان اللہ, ایک بہت اچھا لائف پارٹنر بھی ملا ہوا ہے, تو یہ اچھا ہوگا کہ آپ کو بعد میں ریئلائزیشن ہو. تو یہ بھی میں آپ چاہتا ہوں آپ کے اس سے انشاءاللہ توسل سے کہ آپ سمجھائیں کہ شادی جب آپ کر رہے ہیں تو کچھ چیزیں دینی پڑیں گی, اس میں آپ کی انڈیپینڈنس کمپرومائز ہوگی. کس نے کہا نہیں ہوگی؟ کوئی ایسا ریلیشن بتا دیں جس میں آپ کی انڈیپینڈنس کمپرومائز نہیں ہوگی, اس میں آپ کو دینا بھی پڑے گا اور ظاہر ہے ملے گا بھی بہت کچھ. تو اس پہ آپ ضرور کچھ جو ہے میں سمجھتا ہوں تبصرہ فرما دیں. ایک اور فینومینن ہے جو اس کے پیرالل ہے, میں اس کی طرف پہلے اس کے اوپر روشنی ڈالنا چاہوں گی, اور وہ یہ ہے یہ کم بچے ہونا. آپ کو پتہ ہے اس وقت پوری دنیا میں برتھ ریٹ بہت گر چکا ہوا ہے, ایون افریقہ میں بہت کم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ جو ایک ہوا چلی تھی نا بچے کم ہونا, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ جو ہے نا بہت زیادہ نفسیاتی مسائل سامنے آئے. خاص طور پہ جاپان میں ہوئی گئی ریسرچز کے مطابق جہاں پہ 3 یا 3 سے کم بچے جو ہوتے ہیں نا, وہ بچے تو سرٹیفائڈ سائیکو کیسز ہوتے ہیں. اچھا, کتنی عجیب بات ہے. اور آپ کو یہاں پہ بہت کتنے پڑھے لکھے لوگوں میں آپ کو زیادہ تر پھر کیسز یہی ملیں گے. یہ سارے جو 1-2 بچے ہیں یہ سارے کے سارے سائیکو کیسز ہیں. کس لحاظ سے سائیکو کیسز ہیں؟ ان کے پاس ایڈجسٹمنٹ کی لو اور دو کی صلاحیت ہی نہیں ہے جو کہ ہماری لائف سکلز ہے. صحیح. ٹھیک ہے, اپارٹ فرام شیئرنگ ان کو نہیں آتی, ان کو ایڈجسٹ نہیں کرنا آتا, ان کو کم پر راضی نہیں ہونا آتا, ان کو حصے داریاں کرنی نہیں آتی ہیں. اور آپ دیکھیے لائف کی تو سب سے بڑی ضرورت ہی یہ, آپ کسی کارپوریٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کارپوریٹ, پیپل ٹوگیدر اینڈ ڈوئنگ ون تھنگ. ٹھیک ہے, ٹیم ورک کے یہ قابل نہیں ہے, فیملی کے یہ قابل نہیں ہے, اپنے کمفرٹ زون سے یہ نکلنے کے قابل نہیں ہے. فیلئر مینجمنٹ کو تو آپ بہت ہی بڑی بات کر دیجیے. تو کہنے کا مطلب سارا یہ ہے کہ جب ہم لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں, کچھ لیتے ہیں کچھ دیتے ہیں, اس کے ساتھ ہمیں لگتا ہے شاید ہم بہت مزریبل کنڈیشن میں نہیں, ہم تو وہ لائف اسکل سیکھ رہے ہیں جو کہ ہیومن لرننگ کے لیے اسینشیل ہے. اور یہ ہے کہ اس کو ہم بجائے انجوائے کرنے کے, ہم اور ہمارے پیرنٹس, دیکھیں ہم جب بچے تھے اس وقت لوگ گلیوں میں کھیلا کرتے تھے, ان والے بچوں کو ہمیں کبھی کلاسز وغیرہ میں بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی. اب ہمیں ہر جو ہے نا وہ آسپیکٹ کے لیے ایک الگ سے جو ہے نا کوچنگ تلاش کرنی پڑ رہی ہے, اور ہم پیرنٹس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کھپائیں تو کہاں پہ کھپائیں, اور ہم بار بار پوچھیں کہ اچھا تربیت کیسے ہوگی. ٹھیک ہے, ہم بڑے بڑے خاندانوں میں رہا کرتے تھے, ہمیں ڈانٹ بھی سننی آتی تھی, پیار بھی لینا آتا تھا. اب اسی کے اندر سے آپ اس بات پہ آ جائیے کہ یہ جو شادی کے بارے میں فیئر ہے, یہ بیسیکلی فیئر آف چینج ہے. ہم چینج نہیں لانا چاہتے اپنی زندگی میں, وی آر اسٹیکنگ ٹو آور کمفرٹ زون. اور ہم سب کو پتا ہے کہ سکسیس لائز اے لٹل بیونڈ کمفرٹ زون. اس کا مطلب کہ وی آر ریڈی فار ہیونگ اینی سکسیس, اینی اچیومنٹ. اور ہمارا جو دین ہے وہ تو اس کے بارے میں بہت ہی ووکل ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑی جامع دعا ہے جس کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گی, قرآن مجید جو حدیث شریف میں آئی ہے, اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن ونعوذ بک من العجز والکسل ونعوذ بک من الجبن والبخل ونعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. سب سے پہلے انا نعوذ بک من الہم والحزن, ہم وہ والا فکر ہوتا ہے جو امپینڈنگ ڈینجر ہوتا ہے, جس کو میں نے ابھی پرفارمنس پریشر, اینزائٹی ہمیں جو ہے. اور حزن تو ہوتا ہی وہ ہے جس کی کوئی بیس نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اوور تھنکنگ, یعنی آپ کو پتہ بھی ہے ایسا کچھ نہیں ہونا, لیکن آپ نے فکر لگا کے رکھا ہوا ہے ایسا ہوگا تو کیا ہو جائے گا. یہ جو آپ شادی کے بارے میں بات کر رہے ہیں, کس کے پاس گارنٹی کہ ایسا ہی ہوگا, ہے نا. اچھا, اس کے بعد کیا ہے, انا نعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل. عجز کا مطلب یہ ہے تھک جانے سے, بیزار آ جانے سے, والکسل ڈی موٹیویشن, اور والکسل سے مراد لتھارجی, لیزینس, جو سلوتھ ہے, جو انسان کو کچھ نہیں کرنے دیتی ہے. اور سلوتھ کو کرسچینٹی میں 7 ڈیڈلی سینس میں ڈالا گیا, جو اس کے ہے نا ڈانٹے کی انفرنو, اس نے سلوتھ کو اپنے ون آف دی سینس میں رکھا ہے.
صحیح. کیونکہ یہ سلوت جو ہے نا, ان ایبلٹی ٹو ڈو اینی تھنگ, یہ آپ کو ایک تو بہت فیئر کا شکار کرتی ہے, دوسرے نہ کرنے کا جو برڈن ہے آپ کو ان ڈپریشنز میں لے جاتا ہے جن سے نکلنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر ہے والبخل. اس کیفیت کے ساتھ ایک چیز لازم آتی ہے, انسان اپنی ذات کی کوکون میں اپنے اندر کی ڈیمن کا جو ہے نا وہ شکار ہو جاتا ہے, اور بندہ کسی کے ساتھ کنیکٹ کر ہی نہیں پاتا, نہ کسی کا بھلا کر پاتا اور اپنا تو کر ہی نہیں پاتا. والبخل والجبن, اور جبن کا تو مطلب ڈی موٹیویشن ہے, کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. سارا دن بیٹھ کے, مجھے کل پرسوں کسی نے بتایا میں اتنی ڈپریشن کا شکار ہوں, میرے لیے سب سے زیادہ مشکل ٹائم جو ہے وہ صبح کا وقت ہوتا ہے. میرے سے بستر سے یہ سوچ کے نہیں اٹھا جاتا ہے میں کروں گی کیا. اچھا کہتی ہے میں رات کو ٹھیک ہو جاتی ہوں, شام تک میں ٹھیک ہو جاتی ہوں. اور کبھی نوٹ کیجیے گا یہ لوگ رات کو جاگتے ہیں اور یہ لوگ صبح سوتے ہیں اپنے ڈپریشن کو دبانے کے لیے. آپ کے پاس جتنے کیسز آئیں گے ان میں آپ کو یہ والی پرابلم ملے گی. اور رات کو اسکرولنگ ہے بہت زیادہ. ہاں, to occupy oneself. ہاں. اور آپ ذرا دیکھیے صحیح. اچھا پھر یہ جو ہے نا, اور غلبۃ الدین, ایک اپنا قرض کا غالب آ جانا, یہ تو ہمارے پاکستانیوں کا تو ہے ہی نا, ہم بہت زیادہ مقروض ہیں. وقہر الرجال, اور یہ ہے کہ مین آف دی جو ارتھ ہیں ان کا نہ ہونا, یعنی لیڈرشپ نہ ہونا, اچھے انسانوں کی کمی ہو جانا, یا غلبہ آ جانا, غلبہ. وغلبۃ الدین وہ اس میں آتا ہے. جی ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ان لائن شیطان کی طرف سے ہیں. جو لا تحزن کتاب ہے نا, اس کا پورے کا پورا جو ہے تھیسس اسٹیٹمنٹ ہی یہ ہے کہ شیطان کو شکست لا تحزن, یہ کتاب ہے ڈاکٹر عائدل کرنی کی. یہ میں ریکمینڈ بھی کر دوں آڈینس کو, ڈونٹ بی سیڈ. اور اس کی 10 لاکھ کاپیاں جو ہے نا وہ فروخت ہو چکی ہیں, بلکہ اگر آپ اس کا ڈیٹا نکالیں گے اس وقت اس سے زیادہ انکریز ہو گیا ہوگا. اچھا جی. ڈاکٹر عائدل کرنی جو ہے نا, یہ سعودی عرب کی جو NLP فیڈریشن ہے, یہ اس کے پریزیڈنٹ تھے. ہی واز اے سائنٹسٹ, along with that he was a sheikh as well, scholar as well. اتنی کمال کی یہ کتاب ہے, اور پتہ نہیں دنیا کی کتنی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. بلکہ یہ جتنے ہمارے ینگسٹر ٹراما سے جا رہے ہیں, سائیکولوجیکلی بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ڈیفیکلٹی میں, وہ ان کو بنائے ویژن کہ میں نے بھی ڈاکٹر عائدل کرنی بننا, اسکالر بھی بننا ہے, سائیکولوجسٹ. اٹس نیور ٹو لیٹ. میں نے دوسروں کو بتانا ہے انشاءاللہ, بکس لکھنی ہے. بالکل صحیح, بہت اچھا ہے ماشاء اللہ. یہ آپ نے جو ہے نا زبردست بتائے ساری جو ٹائپس ہیں. اچھا ایک اور مسئلہ کہ ہماری جنریشن چوزی بھی انفارچونیٹلی اتنا ہو چکے ہیں کہ اب انہیں کہو نا کہ یار اپنا مسئلہ حل کرا لو, کسی سے ڈسکشن کر لو, کاؤنسلنگ کرا لو, تو کاؤنسلر بھی انہیں وہی چاہیے جو ان کو ویلیڈیٹ کرے گا. انہیں وہ نہیں چاہیے جو اصل میں مسئلہ حل کرے گا, جو اصل میں بتائے گا کہ تمہاری کیا غلطی ہے. وہ فوراً کہتے ہیں نہیں دیکھیں ان کے پاس نہیں جانا, وہ تو ٹھیک بات نہیں کرتے. جب پتہ لگاؤ ٹھیک بات کیا نہیں کرتے, وہ ٹھیک بات یہ نہیں کرتے کہ وہ ان کو بتا دیتے ہیں کہ تمہارے اندر بھی مسئلہ ہے, کہ تمہیں اس پہ ورکنگ خود کرنی. انہیں وہ چاہیے کہ جو سب سنے, سنتا رہے, وہ کیتھارسس کرتے رہیں, کیتھارسس کے اینڈ میں ویلیڈیٹ کر دیں نہیں بہت برا ہوا, اور بس دیٹس اٹ. اچھا محمد علی, مجھے بڑی مزے کی بات یاد آئی ہے, یہ بالکل آنکھوں دیکھا واقعہ, لطیفہ نہیں ہے صرف. جی. وہ ایک حکیم صاحب کی دکان تھی, ماڈل ٹاؤن کے رہنے والے, تو وہ ماڈل ٹاؤن میں پیچھے رہتے ہوتے تھے جے بلاک کے قریب نا. تو میں نے وہاں پہ کیا دیکھا کہ 2 خواتین جو اوور ویٹ تھیں نا, وہ ان کے پاس آئیں اور انہوں نے آ کے کہا کہ حکیم صاحب ہمیں کوئی دوا دیں. حکیم صاحب نے کہا ٹھیک ہے یہ دوا آپ ضرور لے لیجیے, لیکن اس کے ساتھ آپ نے واک کرنی ہے اور کھانا کم کرنا ہے. بلیو کیجیے کہ انہوں نے کہا نہیں حکیم صاحب یہ تو پھر نہیں ہو سکتا, کوئی ایسی دوا دے جو ان دونوں چیزوں کے علاوہ ہو. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ہے کہ یہ جو آپ کے مسائل ہیں یہ حل آپ ہی نے کرنے ہوتے ہیں. جتنا مرضی بڑا کاؤنسلر لے آئے نا, تو اس نے بیسیکلی موٹیویٹ کرنا ہے یا فنکشنل تو آپ ہی کو کرنا ہے نا, موبیلائز تو آپ ہی کو کرنا ہے نا, اور کرنا خود ہی ہے. چلیں یہ تو ہم نے ایک صرف اس لیے میں آڈینس کو کلیریفائی کر دوں, آپ لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کرنے کے لیے نہیں, بلکہ تھوڑا سا آپ کو ویک اپ کال دینے کے لیے کہ کم آن, پازیٹیو ٹریٹس بھی ہیں ہیومن بینگ کے بہت, اور اپنے آپ کو مت دبا لیں اپنے ٹراماز کے نیچے, اور مت کہیں ٹراما کو اتنا لوزلی یوز نہ کریں. لائف میں سچویشنز آتی ہیں, ٹیمپرری ہوتی ہیں, گزر جاتی ہیں, اس کو حاوی نہ کریں اپنے اوپر اس طرح سے. لیکن آن دی ادر ہینڈ کچھ جینون کیسز بھی اگر میں آپ سے ڈسکس کروں, لوزنگ اے لوڈ ون, اور وہ بھی اس پینفل طریقے سے کہ اچانک ایک بہت ہی شاکنگ طریقہ ہو, جیسے میں نے آپ کو اس بھائی کا بتایا, بلکہ میں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا, ماشاء اللہ بہت پروڈکٹیو ہے, وائی سی کے والنٹیئر ہیں ماشاء اللہ, یوتھ کلب کے, حالانکہ ان کی مدر کتنے پینفل طریقے سے دنیا سے گئی ہیں, بٹ ماشاء اللہ وہ دیکھیں صدقہ جاریہ بنا ہوا ہے اپنی والدہ کے لیے,
وہ شکایت نہیں لے کر بیٹھا ہوا, وہ وائی سی میں آتا ہے, ڈفرینٹ آرگنائزیشن میں جاتا ہے, دین کا علم حاصل کر رہا ہے, ماشاءاللہ آگے بڑھ رہا ہے, شادی کر رہا ہے, اور اس کی فیملی بھی اسی طرح ہے, بڑی بہادر اس کی فیملی ہے. بٹ یہ دیکھیں ایک ہے تو صحیح ٹرامیٹک ایونٹ, تو لوزنگ اے لوڈ ون, اس کے ٹراما کو یا اس کے ایک آپ کہہ لیں بہت ہی جو پینفل ٹائم ہے, اس کو کیسے اوور کم, واٹ آر سم آف دا ویز جو آپ سجیسٹ کریں گی, کیسے جو ہے وہ انشاءاللہ؟ دیکھیے اس کے لیے جو ہمیں دین نے طریقہ بتایا ہے نا, وہ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو صبر ہے نا وہ مصیبت کے پہلے جھٹکے پر ہے. جیسے ہی ایک ہیپننگ اکر ہوتی ہے نا, فوراً ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے ڈیسائیڈ کرنے کا. یہی وجہ ہے کہ وہ جو آتا ہے نا, جس نے اپنے بچے کو کھو دیا ہوگا اور اللہ کی تعریف کی ہوگی, الحمدللہ کے الفاظ آتے ہیں, تو وہ قیامت کے دن وہ خاتون آئے گی تو وہ بچہ جو ہے وہ ان کو ساتھ لے کے تو جنت میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب پاسبل ہے, ایسا نہیں ہے یعنی موت سے بڑی کوئی مصیبت نہیں. ان کے لیے ہے, کیونکہ یہ بہت کامن کیسز آتے ہیں کہ جن کا بچہ بچپن میں فوت ہو گیا, بچپن میں فوت ہو یا بالکل ہی چند دن کے بعد فوت ہو گیا, تو وہ ہاتھ پکڑ کے تو ماں کو جو ہے نا, بلکہ وہ حدیث میں آتا ہے وہ جو امبلیکل کارڈ ہے جو پیدائش سے پہلے ہوا, وہ اپنی ماں کو اس کے ساتھ جو ہے نا لے کے تو جنت میں جائے گا. اچھا, میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنے بڑے بڑے واقعات کے بارے میں ہمارا یہ سمجھنا کہ شاید میں اس سے کبھی بھی نکل نہیں پاؤں گا, یہ غلط بات ہے. یہ بالکل اصل سب سے پہلے ہم نے اس بات کو ختم کرنا ہے. یہ جو ہمارا یہ خیال ہے کہ اٹ ول اسٹے ود می فار ایور, اس میں ایک سوری بات ایڈ کر دوں, قطع کلامی کے لیے معافی. دیکھیں ایک ویڈیو ہے, ایک بندے نے ڈفرینٹ سائیکیٹرسٹ کے پاس گیا ہے, ریئل ویڈیو ہے, اس نے ہڈن کیمپ سے ویڈیو بنائی ہے. ہر سائیکیٹرسٹ نے مختلف ڈس آرڈر ڈائگنوز کیا. کسی نے کہا تمہیں بائی پولر ہے, کسی نے کہا تمہیں پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہے, کسی نے کہا تمہیں یہ ہے, کسی نے کہا تمہیں وہ ہے. ہر ایک نے میڈیسن ڈفرینٹ دی اور دوسروں کو کینسل کیا کہ نہیں اس نے غلط کہا ہے, تمہیں یہ میڈیسن لینی چاہیے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا سائیکیٹرسٹ غلط ہیں یا یہ پیشہ غلط ہے, یس ان کی ضرورت ہے, اور دیر آر, وہ اپنے تجربے سے ایک بات بتا رہے ہیں. اس بندے کا کریکس یہ تھا بیسیکلی کہ دیکھیں وہ اپنے تجربے کے مطابق ایک بات بتا رہا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی بات 100% مانو ان آپ لے لیں. تو وہی آپ کی حالی بات ہے کہ کبھی کبھی یہ چیزیں جو ہے نا وہ بندہ اپنے اوپر حاوی بھی کر لیتا ہے. آپ پلیز کنٹینیو کیجیے, آپ جو ہے وہ بات او سی ڈیز کی بات آپ کر لیجیے جو کہ واقعی بیماری بن جاتی ہیں. ان سب کا علاج جو ہے وہ ایجنسی ہے, اپنی زندگی کے مہار اپنے ہاتھ میں لے کے آنا. ابھی وہ جس میں نے کیس کا ذکر کیا تھا نا, جن کو میں نے کہا کہ آپ کالم کیوں نہیں ایڈ کرتی, یہ دس از دی سولوشن. اس کو میں واضح کر دوں, ایجنسی تھنکنگ یہ پورا ایک وہ ہے پیٹرن ہے, ایجنسی تھنکنگ, اس کو سرچ بھی کریں. اصل میں ہوتا پتہ ہے کیا ہے, جب ہمارا دماغ ہمارے سے آزاد ہو کے نا جو بھاگ رہا ہوتا ہے نا, بکٹوٹ بھاگ رہا ہوتا ہے, بلکہ میں نے نوٹ کیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ٹرین کی طرح وہ چل رہا ہے جی, اور تھاٹس کے اندر تھاٹس اس میں آئی چلی جا رہی ہیں اور کسی صورت قابو نہیں آ رہا, بلکہ کئی دفعہ آپ اپنے سر کو بھی پکڑ لیتے ہیں کہ ہاؤ کوڈ آئی اسٹاپ مائی سیلف فرام تھنکنگ. اس سارے برین کو ہم نے کنٹرول میں لے کے آنا, اور یہ کنٹرول میں آ سکتا ہے. بالکل صحیح, سب سے بڑی بات ہے یہ کنٹرول میں آ سکتا ہے, ہم نے اس کو بھاگنے دینا ہی نہیں ہے. تو یہ جو چیز ہے نا یہ ہم نے خود ہی کرنی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ بات ریسرچ سے بھی ہے. میں نے پچھلے دنوں ایک بڑی کمال کی ریسرچ پڑھی جو لنڈن یونیورسٹی میں انہوں نے کروائی, اور ایک بی بی سی کی جرنلسٹ تھیں, انہوں نے اپنے آپ کو ریسرچ پرسن کے طور پہ پیش کیا. انہوں نے جو دماغ کی ساخت تبدیل ہو جاتی ہے, ہم جب مستقل ڈپریشن میں رہتے ہیں نا یا خوف میں اس میں رہتے ہیں, تو ہمارے کئی دفعہ جو ہے نا وہ سیلز جو ہیں وہ اپنی شیپ لوز کر جاتے ہیں یا وہ ڈی شیپ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمیں ان باتوں کا جو ہمارے سارے سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ ہیں سب کو اس بات کا پتہ ہے. اس کے لیے دوا بھی دی جاتی ہے کچھ عرصے کے لیے. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ ایسے کیسز میں جو کلینکل ہیں ان میں بھی 60% کاؤنسلنگ فائدہ دیتی ہے. اچھا, اس لیے کہ بندے نے ٹھیک تو خود کو ہی کرنا ہے نا. بالکل ایسے ہی. اچھا, اب یہ کہ اس نے وہ ریسرچ کروائی اور وہ ریسرچ بڑی مزے کی تھی. جی ریسرچ اس نے کہا کہ مائنڈ فلنس کی ایکسرسائز کرنی ہے فار ½ an hour فار 30 days. اچھا, مائنڈ فلنس کی ایکسرسائز کیا ہے؟ مائنڈ فلنس ہے کہ آپ کے جو 5 حواس ہیں نا, دیکھنا, سننا, چھونا, سونگھنا اور کیا ٹچ کرنا, ہاں جی, کچھ اس طرح سے ہے. ٹھیک ہے,
آپ کو جس مومنٹ میں آپ ہیں نا, آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کو ان 5 چیزوں کا پتہ چل رہا ہو, ٹھیک ہے. اچھا, اس میں کوئی فوکس نہیں کرنا, کچھ نہیں کرنا. اچھا, وہ جو جس نے یہ ریسرچ کی نا, جس نے ایکسرسائزز یہ کی, وہ کہنے لگی مجھے خود بھی یقین نہیں تھا کہ یہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں. اتنا ہے کہ میں آدھے گھنٹے کے لیے باہر چلی جاتی تھی, وہاں پہ جا کے تھوڑا سا فوکس کرنے کی, ارد گرد کی چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرتی تھی, آبزرو کرنے کی کوشش کرتی تھی. 1 مہینے کے بعد انہوں نے اس کا MRI کیا تو اس کے دماغ کی ساخت تبدیل ہو گئی تھی. کیسے؟ 3 چیزوں کے ساتھ. نمبر 1, سب سے پہلے جو ڈپریشن رکھنے والا جو اتنا بڑا سارا جو حصہ تھا نا, وہ چھوٹا ہو کے بالکل چھوٹا ہو چکا تھا. ڈپریشن رکھنے کی کیپیسٹی ختم ہو گئی تھی. دوسرے نمبر پہ میموری بڑھ چکی تھی. اور تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ یہ ہوا کہ اس کی جو امیجنیشن ہے, جو ہماری پرابلم سالونگ میں بہت زیادہ کام آتی ہے, اس کی وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گئی تھی. بالکل. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ حیران رہ گئے کہ اتنی سمپل سے کام کے ساتھ, اور 1 مہینے کی ورکنگ کے بعد یہ ہو سکتا تھا. بالکل ٹھیک. تو ہم کیسے سالوں کے سال اپنی OCDs کو اور اپنے ٹراماز کو لے کے چلتے رہتے ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. علاج جو ہے نا, جو ایمرجنسی کا علاج ہے, وہ تو 3-4 دن سے زیادہ نہیں ہوتا, اور باقی کا جو ہے نا مہینے 1.5 مہینے میں فکس کیا جا سکتا ہے. اور اگین وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, جیسے ابھی آپ نے ان کی یہ بات بتائی کہ جب ایک بندہ ایک تکلیف میں جاتا ہے, اس کا سب سے پہلے جو پازیٹیو افیکٹ یہ بندہ دوسروں کو اس تکلیف سے بچانا چاہتا ہے. اور میرا خیال ہے اس سے بڑھ کر کوئی نوبل مشن نہیں ہے. سبحان اللہ. اور بہت سارے لوگ جو دنیا میں مبتلا ہوئے تکالیف میں, انہوں نے اس رستے کو اڈاپٹ کیا کیونکہ انہوں نے خود اس تکلیف کو دیکھا ہوا تھا. ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ لوگ یہ والی تکلیف کا شکار ہو, اور انہوں نے جو ہے وہ اس کے لیے باقاعدہ آرگنائزیشنز بنائی. صرف اپنے اکیلے کام نہیں کیا, بہت سارے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم دیا, اور دیکھیے آج ان لوگوں کا نام کتنا برائٹ ہے. کیا بات ایسی. اور یہ بھی بڑا ہوتا ہے کبھی کبھی نا, فیئر, جیسے یہ آپ نے حزن کی بات کی اور ہم کی بات کی, یہ بڑے 2 امپورٹنٹ ورڈز ہیں اسلامک ٹرمینالوجی میں. یعنی کبھی کبھی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ جس کو آپ اینٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے. میں آپ کو انٹرسٹنگلی اپنا بتاتا ہوں. کسی وقت میں, یعنی بچپن کی اگر میں بات کروں, 7-8 کلاس میں تھا, اور یہ A لیول تک مجھ سے میرے ساتھ ہوتا رہا. میں کہیں بھی جب جانا ہوتا تھا نا جی, کوئی فیملی ٹرپ یا کوئی باہر ٹرپ ہوتا تھا, تو میرے نا ذہن میں ایک فیئر چلتا تھا, میں نے بیمار ہو جانا, یعنی میں نہیں جا پاؤں گا. اور میں ہو جاتا تھا, سرپرائزنگلی میں بیمار ہو جاتا تھا اکثر. تو الحمدللہ اب تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا یہ فیئر. اب دیکھیں نا, اس چائلڈہڈ ایک وہ واقعے کو لوں کہ نہیں یہ تو میری پرسنالٹی کا پارٹ ہے, ایسا ہی ہوگا, لیکن الحمدللہ اب تو دور دور تک وہ ایسی باتیں آتی ہی نہیں ذہن میں. میں نے اندازہ لگایا کہ اصل میں یہ سائنٹیفک بھی ہے بات کہ جب آپ وہ چیز سوچنے لگتے ہیں نا, تو ایسے کیمیکلز باقاعدہ ریلیز ہوتے ہیں جو آپ کی باڈی لینگویج ایسے بنا دیتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ پھر الٹیمیٹلی آپ کا امیون سسٹم ویک ہوتا ہے اس تھنکنگ سے. اور امیون سسٹم جب ویک ہوتا ہے تو بندہ نہیں ہے کہ آپ اچھا سوچیں گے تو لا آف اٹریکشن, اچھا سوچیں تو اچھا, وٹ ایور یو فوکس آن اٹ ہیپنس. چلیے یہ بات کو ذرا تھوڑا سا سمیٹتے ہیں. ایک اور یہ جو ہے نا, یہ ہمارے ٹراماز کے لیے اور پرابلمس کے لیے جو میں سمجھتی ہوں کہ ایک اصل تھراپی ہے, وہ ہے قرآن مجید. آپ ذرا غور کیجئے کہ آپ کو پتہ ہے کہ غم, فکر اور بے قراری اور پریشانی کی دعا ہے, اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا و نور صدورنا و جلاء احزاننا و ذہاب ہمومنا و غمومنا. اس میں غم, فکر, احزان, حزن سب کا نام لے لیا. اور یہ دعا بڑی خوبصورتی سے شروع ہوتی ہے کہ اللہم انی عبدک وابن عبدک ماض فینا حکمت عدل فینا قضاء. بڑی کمال کی دعا ہے. اس میں ایڈ کر دوں آنٹی, اس کا میں نے سائیکو انالیسس پڑھا ہے اس دعا کا, تو یقین انسٹیٹیوٹ کا ایک ریسرچ پیپر ہے اس پہ. تو وہ کہتے ہیں کہ جو دعا شروع ہو رہی سیلف اویئرنیس سے شروع ہو رہی. سب سے پہلے تھیراپی میں سیلف اویئرنیس کراتا ہے سائیکو, جو آپ کا تھراپسٹ ہوتا ہے, کہ بھائی تم پہچانو تو صحیح تم ہو کون. اللہم انی عبدک, یعنی آپ دیکھیں پہچان کیا ہے, اور پھر اس کو دوبارہ وہ کرنے کے لیے ری ایمفسائز, اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک, یعنی میرے ماں باپ بھی اللہ تیرے ہی بندے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں 3 کانسیپٹس ریوائز کروائے اس دعا نے, جو انسان بھول جاتا ہے تو اس پہ ہم اور حزن سوار ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ ماضٍ فی حکمک, اللہ تیرا ہی حکم جو ہے وہ غالب ہے. عدل فی قضاؤک, آپ کا عدل, فیصلہ عدل پہ ہے. اور شروع میں تھا
وہ ہے نسألک بکل اسم سمیت لک بہ نہیں یہ جو نفسک. 3 چیزیں اس کا میں کہہ رہا ہوں وہ ہے جی کہ عدل فینا قضاء اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن عبدک ماضٍ ناصیتی بیدک. ہاں ناصیتی بیدک، میرا ماتھا تیرے ہاتھ میں. ہاں یعنی یہ کتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے کہ اللہ تو چاہے کچھ بھی کر. ماتھا آپ دیکھیں پری فرنٹل کورٹیکس، جی اللہ تیرے ہاتھ میں، تو کچھ بھی کر سکتا ہے اس کے ساتھ. یو کین ہیل ٹراما، یو کین ہیل می، یو کین ڈو اینی تھنگ. ایکنالجمنٹ ہے. اور پھر عدل ماضٍ فی حکمک، آپ کا ہی حکم غالب، اور عدل فی قضاء، آپ کے سارے فیصلے حق میں. یہ تینوں کانسیپٹ ہم بھولے ہوتے ہیں تو ڈپریشن اور انگزائٹی حاوی ہوتی ہے. بالکل. اور پھر آگے وہ پھر ایگزیکٹلی. اچھا یہ آپ نے جو بات کی اسی سے میں آپ کو بتاؤں، میرے پاس کل پرسوں ایک کیس آیا ہوا تھا، کیس نہیں تھا کوسچن آیا تھا. جی جی انہوں نے کہا جی میں نے استخارے کی دعا پڑھی اور میں نے اللہ سے دعا کی اور پھر میں سو گئی اور صبح مجھے اتنا انٹینس پیس کی کیفیت تھی. آپ مجھے بتائیں یہ سائن ہے کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے؟ میں نے ان سے کہا یہ تو سائن خیر ہے ہی، اس لیے کہ استخارے کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جس بندے نے استخارہ کیا وہ کبھی ندامت اس کو نہیں ہوگی. لیکن میں آپ کو اصل بتاؤں، جو آپ کو کنٹینٹمنٹ تھی اور جو آپ کو پیسفلنس تھی، اس کی ریزن کیا تھی؟ آپ نے اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کیا تھا. اور بلکہ انہوں نے جس وقت مجھے کویسچن بھیجا اس وقت ان کو 2-3 دن گزر چکے تھے. انہوں نے کہا دس فیلنگ از اسٹل ود می. کیوں؟ کہ آپ نے اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیا، اور اللہ تو اچھا ہی کرتا ہے. اور سب سے بڑھ کے محمد علی یہ بڑی ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس دنیا میں ہر کام کے اوپر ہمارے اختیار نہیں ہے. اگر آپ فزیکل ہیپننگس کو دیکھیں نا تو 80 to 90% ہمارے سارے جسم کے ایکشنز انوالنٹری ہیں. وہ صرف جو 5 سے 6% جو ہے نا جن کے اوپر پوری میڈیکل سائنس اور پوری سائیکالوجی اور دنیا جہان کے علوم بن چکے ہیں، وہ صرف اتنی سی ان کی حیثیت ہے، جو کہ عموماً جو ہے نا وہ انوالنٹری ایکشنز کے آگے آ کے فیل ہو جاتے ہیں. سیم گوز ود جو ہماری کس خاندان میں پیدا ہوئے، کس عہد میں پیدا ہوئے، کن حالات میں پیدا ہوئے، ان پر ہمارا اختیار نہیں ہے. تو اتنی تھوڑی سی جو چیز ہے اس کے اوپر جس کے بارے میں ہمیں لگتا ہے ہمارے اختیار نہیں ہے، ہم اس کے اندر اپنے معاملات کو کہ اللہ پہ نہیں چھوڑ سکتے، جو اپنی اتنی پرفیکٹ کائنات چلا رہا ہے اور جو ہمارے بارے میں ہر جو فیصلہ کر رہا ہے وہ بہترین سے بہترین فیصلہ کر رہا ہے، اور سب سے بڑھ کے اس کے حکم کے علاوہ کچھ ہونا بھی نہیں ہے. تو let us do what is right to do. کیا بات. اس میں تھوڑے سے آپ کو نا ریئل لائف واقعات کے ہمارے پاس ایسے کچھ آئے کیسز کہ خاتون پریگننسی کے دوران جو ہے بہت فیئرفل ہیں کہ کچھ ہو جائے گا. اس میں ہارمونز بھی اپ ڈاؤن ہوتے ہیں اس اسٹیٹ میں، آپ کو پتہ ہے، اور وہ ہو گیا، مطلب اللہ معاف کرے وہ مس کیریج ہو گیا یا بچہ جو ہے وہ رائٹ آفٹر برتھ فوت ہو گیا. تو دیکھیے یہ وہی جو میں نے اپنا بتایا تھا نا، مجھے ہوتا تھا کہ نہیں مجھے بیماری ہو جانی، اور میں بیمار ہو جاتا تھا، امیون سسٹم ویک ہو جاتا ہے ایسی سوچوں سے. لیکن اینی وے دیکھیں میں اس کو ایسے اپنے آپ کو کاؤنسل کیا، مجھے یاد ہوتا ہے کہ اللہ جو ہوتا ہے تیری مرضی سے ہوتا ہے. میں اللہ کو الفاظ کہتا ہوتا تھا کہ اللہ مجھے پروٹیکٹ کر، آپ بہترین پروٹیکٹر ہیں. میں انہیں کہتا ہوں کہ دیکھیں جب یہ فیئر آپ پہ حاوی ہو رہا ہے، ارریشنل فیئر ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. لیکن آپ اس وقت دعا کریں ہاتھ اٹھا کے کہ یا اللہ تو میرا مولا ہے، تو میرا پروٹیکٹر ہے، اللہ میں آپ کو سونپتا ہوں یا سونپتی ہوں، پروٹیکٹ کریں اللہ. جیسے کچھ لوگوں کو اپنے ماں باپ کی ڈیتھ کا بڑا فیئر ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ جو ہے وہ فوت ہو جائیں گے، بس میرے پیاروں کو کوئی تکلیف نہ ہو. ہاں کوئی تکلیف نہ ہو. دیکھیں جو ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا. کسی کو کوئی نائٹ میں آیا کانسٹنٹ آ رہا ہے، ماں باپ کی ڈیتھ نظر آ رہی ہے، دیکھیں آپ پہلے تو اس کو جھٹکیں، اعوذ باللہ پڑھ کے 3 بار یہاں اسپٹ کر کے، ظاہر ہے شیطان آپ کو پریشان کر رہا ہے. دوسرا آپ اللہ پہ چھوڑ دیں کہ اللہ یہ آپ ہی کے بندے ہیں، اللہ آپ ان پہ رحم کریں، ٹھیک ہے اللہ آپ ہمیں کوئی ایسی تکلیف سے نہ گزاریں جس کی ہم میں استطاعت نہیں ہے، اور اے اللہ مجھے پتہ ہے کہ اللہ آپ بہترین کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے اس موقع پہ دعا کی جائے اور اس موقع پہ اللہ کی مدد طلب کی جائے اپنے چھوٹے چھوٹے پرابلمس کو لے کے بھی کہ اللہ میں آپ کو سونپتا ہوں یا سونپتی ہوں، اللہ کرم فرما دے، مدد فرما دے. تو میں نے تو آنٹی خود اپنی لائف میں بہت سی چیزیں جن کا مجھے ڈر ہوتا تھا وہ اللہ کو جب سونپی، اور جب میں نے یہ دعائیں کی الحمدللہ اپنے آپ کو مینٹلی مضبوط کیا کہ کیا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کو برا کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں کو ڈسٹرائے کرنا چاہتا ہے، اللہ معاف کرے. تو یہ چیزیں پھر کم ہو گئیں، اور پھر اعوذ باللہ پڑھنا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، پھر یہ دعا اتنی پاورفل ہے جو آپ نے دعا بتا دی نا انگزائٹی کی حالت میں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وذل الدین وغلبۃ الرجال. اور ایک اور بات، کئی لوگ کو میں نے دیکھا آنٹی کہ وہ جب ایکسیپٹنس کی طرف آتے ہیں نا ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ایون OCD، یعنی میں نے خود ایک بھائی کو اپنا مسئلہ حل کرتے دیکھا تھرو ایکسیپٹنس.
ان کو سمجھایا کہ اتنی آپ کے پاس نعمتیں، اگر او سی ڈی ہے تو ٹھیک ہے ایکسیپٹ کر لو، کہہ دو اللہ کو. اب وہ ان کو یہ ڈپریشن تھی، میں نے سجدے میں دعائیں کی، میں نے اتنی دعائیں کی اللہ ہیل کر دے ہیل کر دے ہیل کر دے، نہیں ہو رہی، اس کا مطلب اللہ میری دعائیں نہیں سن رہا. آج کل کی سائنس تو کہتی ہے ADHD ہے نا، جی از دی پاور. صحیح ٹھیک ہے، آج کل کی سائنس آپ کے جو ہے نا وہ ہر جو یہ والی چیزیں جی جی وہ جو بورڈم جو ہے اس کو جیمس کلیئر جو ہے وہ جو 7 جو ایٹامک ہیبٹس کا جو آتھر ہے وہ کہتا ہے کہ یہ آپ کے لیے پاور ہے. بور ہوں ہاں کریٹیوٹی بور ہوں گے تو کریٹیوٹی آئے گی نا. ایسے ہی تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھو آپ یہ اس طرف آؤ کہ اے اللہ نعمتیں زیادہ ہیں، اور اگر او سی ڈی آ گئی ہے، خدا نہ خواستہ ایک آزمائش آ گئی ہے، اے اللہ اگر تیرا یہی فیصلہ ہے، وہی بات ہے نا ماذن فیہ حکمک، یہ ڈپریشن کی دعا پڑھ کے تو دیکھو دل سے کہ اللہ تیرا ہر فیصلہ عدل پر ہے، میں نے اپنی بطور انسان بہت کوشش کر لی اس کو ہیل کرنے کی، اے اللہ ماذن فیہ حکمک عدل فیہ قضاؤک، بس اب آپ کا فیصلہ ہی غالب ہوگا اور مجھے آپ کے فیصلوں پہ ٹرسٹ ہے. یقین کریں جب وہ اس مائنڈ سیٹ پہ آئے مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے، شفا بھی مل جاتی ہے. دیکھیں نا آپ ایکسیپٹ بھی تو کرنے کی کوشش کیا، اللہ اگر تیرا یہی فیصلہ ہے میرے مالک تو مجھے اسٹرینتھ دے دے اللہ، مجھے اس کو ڈیل کرنے کی ایبلٹی دے دے. آپ دیکھیں مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ بڑی زبردست جو ہے نا واقعہ، وہ ہمارا کاؤنسلر، ہم سب کو کاؤنسلرس چاہیے ہوتا ہے. جی سب سے بڑا کاؤنسلر قرآن ہے. میرے پاس جو لوگ اس طرح سے مریض آتے ہیں میں ان کو علاج میں سے ایک علاج بتاتی ہوں کہ ایک ربع جو ہے نا یعنی 4 رکوع قرآن کے، وہ آپ نے اتنی اونچی آواز میں پڑھنے کہ جو آپ کے کانوں کو آواز آئے. اچھا یہ جو ہم خاموشی سے قرآن پڑھتے ہیں نا، ان کے مقابلے میں درمیانی سی آواز میں قرآن پڑھنا زیادہ فائدہ مند ہے. ترجمے والا قرآن سامنے رکھ لیں، تلاوت کے انداز میں پڑھیں، بلکہ ایک کام کریں کہ کان میں وہ ہینڈز فری لگا کے نا جو آپ کو قاری صاحب پسند ہے ان کی لگا کے ان کے ساتھ آواز ملا کے پڑھنے کی کوشش کریں. ترجمہ آپ کے سامنے ہو، آپ دیکھیں ایک پاؤ کے اندر پڑھتے پڑھتے تک اللہ تعالیٰ آپ کی کاؤنسلنگ کر لیں گے. جو بھڑکے ہوئے جذبات ہیں کام ہو جائیں گے، گری ہوئی جو روح ہے وہ اونچی ہو جائے گی، انسان کو زندگی کا مقصد صحیح طریقے سے نظر آنے لگ جائے گا، اللہ کی ذات کے اوپر اس کی قدرت کے اوپر انسان کا بلیو بڑھ جائے گا. یہ وہ چیزیں جنہوں نے ہر جگہ، جیسے آپ نے کہا نا کہ پہلی جو 3 چیزیں جن کو ہم نے فراموش کیا ہوتا ہے، یہ دعا سب سے پہلے ان 3 چیزوں کو ریکنڈل کر کے ہمارے سامنے لاتی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اگلی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کی روشنی بنا دے، وجلا حزاننا وذهاب همومنا، اس کی وجہ سے ہمارے غم چلے جائیں. اور یہ بالکل صحیح بات ہے، قرآن مجید کو پڑھنے سے یا کسی آیت کا وظیفہ کرنے کے ساتھ غم چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ شفاء لما فی الصدور، ہر طرح سے سینوں کی بیماریوں کی بھی شفا. ہاں، اور یہ قرآن مجید کی تو یہ بات ہے کہ اس کے بارے میں تو یہ فقہا اور علماء کہتے ہیں کہ ہم اس کو دیکھیں بھی نا تو وہ بھی برکت کا ذریعہ. سبحان اللہ. تو یہی وجہ یہ جو ہم نے گھروں میں لوہے یا وہ آیتیں وغیرہ لگائی ہوتی ہیں یا کچھ اس طرح سے ہم کو جیولری وغیرہ پہنتے ہیں جس پر اس طرح سے کچھ الفاظ لکھے ہوں، تو ان سے برکت حاصل کرنا بالکل جائز اور برکت ہوتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی آپ نے ماشاءاللہ بات کی. جسٹ ٹو وائنڈ اپ کہ لوگوں کو دیکھیں ہم یہی کہیں گے کہ بالکل ریئل ہوتے ہیں ٹراماز، ڈینائل نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن قرآنک سٹوریز فل آف ہوپ ہیں. حضرت یوسف کا ٹراما دیکھیں کتنا بڑا تھا، حضرت موسیٰ کا دیکھیں، حضرت مریم، حضرت عائشہ صدیقہ، یہ لوگ انسان تھے، یہ لوگ کوئی ایلینز نہیں تھے، اللہ معاف کرے. ان کے پاس کیا ایسی پاور تھی، اللہ نے وہ بتایا ہے کہ یہ کیا دعائیں کیا کرتے تھے، یہ کوپ اپ کیسے کرتے تھے ان چیزوں سے. اپنا ذہن خالی کریں انشاءاللہ تعالیٰ، چھوڑ دیں کچھ دیر کے لیے گوگل کیا کہتا ہے، ڈائگنوسس کیا کہتا ہے، سائیکالوجی کیا کہتی ہے. ہم سائیکالوجی کا انکار نہیں کر رہے، میں نے خود ماسٹرز کی ڈگری کی ہے. سائیکالوجی کا اپنا فائدہ اپنی جگہ موجود ہے، سائیکیٹرسٹ کا فائدہ موجود ہے، میڈیسنس کا فائدہ موجود ہے، کاؤنسلنگس کا فائدہ ہے، کوئی ڈینائل نہیں ہے اس میں. لیکن کچھ دیر کے لیے ان ساری چیزوں کو ذہن سے نکالتے ہوئے یہ جو دعائیں ہیں، جو ڈپریشن کی دعا ہے، جو آپ نے دعا بتائی غم اور حزن کی، تو اس کو ذہن میں ضرور لائیں. اللہ تعالیٰ سے فل فیتھ سے یہ دعائیں کریں اور ایکسیپٹنس کی طرف بھی آنا سیکھیں کہ اے اللہ میں شکر گزاری کی طرف بھی آئیں کہ کوئی بات نہیں، اگر اللہ کی طرف سے آ گئی ہے ایک آزمائش تو لیٹس بیئر اٹ انشاءاللہ. آپ دیکھیں اس سے کتنے چینجز آئیں گے. اور بس میں آنٹی بات کو ختم کروں گا آپ کی اجازت سے ایک واقعے کے ساتھ. کئی لوگ ہیں ان کے چائلڈہڈ ٹراماز ہوتے ہیں، سیکشول ابیوز ہوئی ہوتی ہے، اللہ معاف کرے، کوئی مار پڑی ہوتی ہے کسی استاد سے. ان کو بھی میں ایک تو دے آر ویری بریو کہ دے ہیو وینٹ تھرو دس، اور ماشاء اللہ دے آر ڈوئنگ گڈ ان لائف. ان کو شاباشی بھی دینی چاہیے، لیکن یہ کہ ان کو مزید اسٹرینتھ دینے کے لیے کہ انشاءاللہ
وہی آپ کے والی بات کہ ٹراماز ہیل ہو جاتے ہیں. حضرت یوسف کی مثال ہمارے سامنے ہے. اس کو حاوی نہ کریں اپنے پر, فارگیونیس کی طرف بھی آئیں. اللہ تعالیٰ مالک ہے, اللہ پہ چھوڑ دیں, اللہ سے پروڈکٹیوٹی مانگیں. اور جنہوں نے ہو ہیو لاسٹ سم ون, اس کے لیے بس ایک واقعہ بات سنا کے بات کو ختم کروں گا. یہ واقعہ سعد بن نبی وقاص بہت بیمار تھے. کانکیسٹ آف پرشیا جو حضرت عمر فاروق کے دور میں غالباً تھی, تو وہ بڑا فیل کر رہے تھے کہ ایز اے کمانڈر, آئی گیس حضرت ابو بکر کے دور میں تھی, حضرت عمر کے دور میں اینی وے, تو وہ بڑا بے بس فیل کر رہے تھے کہ میں آئی کین ناٹ گو آؤٹ اینڈ فائٹ. تو ہی واز ویری ڈپریس ٹو بی آنیسٹ. تو ان کو جو عیادت کرنے آئیں وہاں پر, وہ حضرت خولہ تھی غالباً یا صحابیہ تھی, آئی ایم فارگیٹنگ ہر نیم, بٹ اینی وے انہوں نے پھر ان کو کاؤنسل کیسے کیا, اپنی سٹوری سنا کے, بڑی خوبصورت سٹوری ہے. انہوں نے کہا کہ آئی لاسٹ مائی بردر, موسٹ بلوڈ بردر. شی سیڈ کہ میں نے بال منڈا لیے اور میں پوئٹری پڑھا کرتی تھی کعبہ کے قریب جا کر, اور وہ پوئٹری لوگ سنتے تھے. آئی یوز ٹو لیمنٹ تھرو دیٹ پوئٹری, اپنے بھائی کو یاد کرتی تھی. تو مجھے لوگ تانے دیتے تھے, بے صبری عورت, یعنی دیکھ کیا کر رہی ہے, اور اس کو سمجھ نہیں ہے, عقل نہیں ہے, یہ وہ. کہتی ہیں کہ بلیو می دا پرسن ہو کاؤنسل می واز عمر بن الخطاب. اور کہتی ہیں کہ حالانکہ ان کے بارے میں مشہور ہے وہ سخت ہیں عمر. کہتی ہیں عمر ایک دن مجھے ملے, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کی بات ہے. عمر بن الخطاب نے کہا کہ سنا مجھے بھی کیا پڑھتی ہے. تو شی سیڈ کہ میں نے جب انہیں سنائی وہ اتنا روئے, اور انہوں نے کہا کہ مجھے زید یاد آ گیا, زید بن الخطاب, جو ان کے بہت پیارے بھائی, جو ان سے پہلے شہید ہو گئے تھے. اور یہ مسلمہ کذاب کے غالباً جو تھی وہ بیٹل, اس میں شہید ہوئے حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں. کہتے کہ مجھے میرا بھائی یاد کرا دیا تیری شاعری نے. اور پھر کہتی لوگوں کو جمع کر کے انہوں نے کہا, اے لوگوں اس عورت کو مت روکو, لوگ اپنے پیاروں کو یاد کر کے روئیں گے, لیٹ ہر بی. کہتی کہ اتنا میرا دل ٹھنڈا ہوا کہ اس شخص کے بارے میں آتا ہے سخت انسان ہے, لیکن انہوں نے اکنالج کیا میری اس بات. لیکن کہتی کہ پھر اس کے بعد عائشہ صدیقہ نے مجھے سمجھایا. عائشہ صدیقہ نے میری ایک اور طرح سے کاؤنسلنگ کی. آپ دیکھیں صحابہ آپس میں ایک دوسرے کو تھپکی دیتے تھے, کاؤنسلنگ کرتے تھے ماشاءاللہ. کہتی ہیں عائشہ صدیقہ نے مجھے کہا کہ آئی لاسٹ دا موسٹ بلوڈ آف ہیومن بینگس. تم میرا غم کا اندازہ لگاؤ کہ میں نے کتنی ینگ ایج میں کس کو کھویا ہے, اور تم بس وہیں سے اپنے آپ کو کاؤنسل کر لو. کہتی ہیں بس ان کا یہ کہنا تھا, میرا غم ہیل ہو گیا. تو یہ ابھی واقعہ سنا ہی نہیں تھی, تو سعد بن نبی وقاص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہتے کہ بس آپ نے جتنی باتیں کی ہیں میں ہیل ہو گیا. تو یہی بات ہے کہ پیپل ول لوز دیئر لوڈ ونس, پیپل ول بی سیڈ, پیپل ول بی ان پین, بٹ فکر نہ کریں. قرآن مجید کیا ہے, اللہ تعالیٰ سورہ طور میں کہتے ہیں ہم جنت میں سب کو اکٹھا کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لوڈ ونس کے ساتھ, فوت شدگان کے ساتھ جنت الفردوس میں اکٹھا کریں, اور مومنین صالحین میں ہمارا شمار کریں انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں بس یہی آپ کے توسل سے بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ جتنی باتیں آپ نے کی ماشاءاللہ اس کو اپلائی کریں, پازیٹیو ایک مائنڈ سیٹ کی طرف آئیں, انشاءاللہ زندگی کھل کر گزاریں. اور یہ چیزیں بڑی اپلیکیبل ہیں, جتنی باتیں آپ نے کی ان کو اپلائی کریں. سو جزاکم اللہ خیر, بہت شکریہ آپ کا. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.